کہ सहाबा ने ये इसी जंग यमामा की बात कर रहे हैं, अपनी बुनियाद को बचाते हुए, इस्लाम की जड़ को बचाते हुए इस फितने का ऐसा कला कमा किया कि इसकी जड़ काट कर रख दी कि बाद में इसका नाम लेने वाला एक शख्स भी ना बचा। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल उसकी जड़ काट दी थी, लेकिन उसके सारे जो दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या जो चार, बड़ा ही अहम ये सवाल है प्यारे भाइयों, ये हम इन मौलवी साहब से पूछेंगे, चार अफराद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उसके फ़ौरन बाद दावा नबूवत किया था। ठीक है जी, मौलवी हजरात आपको ये तासर देते हैं कि सहाबा ने उन चारों का कला कमा कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि ये मौलवी हजरात आपसे झूठ बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपको आपके सामने असल हकायक नहीं पेश करते ताकि ये आपको जज्बाती कर सकें। बहरहाल जी, उसके बाद मौलवी साहब आगे बढ़े हैं जी 38 मिनट्स और 50 सेकंड पर। फरमाते हैं जी, ये इस्लाम की तारीख है कि कभी भी मुसलमानों ने सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और औलियाए कराम और आज तक मुसलमानों ने कभी भी अकायद पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है जी, मैं सोच रहा था अकायद पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ये पाकिस्तान में जो दरबारों में इतने सजदे करते हैं वो तौहीद का अकीदा, बुनियादी अकीदा नहीं है आपकी डिक्शनरी में। ठीक है जी, पता नहीं आप कौन सा इस्लाम मानते हैं, उधर क्यों कंप्रोमाइज़ हो जाता है? इसलिए कि उनकी तादाद ज़्यादा है। बहरहाल जी, फरमाते हैं जी, और अकीदों में भी ख़ास तौर पर, अब देखिए फिर तड़का लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सबसे अहम अकीदा है, सबसे बुनियादी अकीदा कहलाता था, सबसे हसास अकीदा था, उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। फरमाते हैं 1400 साल की ये हमारी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों की बुनियाद और जड़ पर जब भी हमला करने की कोशिश की गई तो मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ अपनी बुनियाद की हिफाजत की, अपनी जड़ की हिफाजत की। अब प्यारे भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखलाऊं जो खाकसान ने जिक्र भी किया है, चार झूठे मुद्दियान नबूवत, क्या सिर्फ वही चार बंदे थे जिनके खिलाफ लश्कर कशी हुई? नंबर एक। नंबर दो, अगर दूसरों के साथ हुई, के खिलाफ भी हुई, तो फिर ये मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत इन चार में से सिर्फ दो का जिक्र क्यों करते हैं? ये भी अहम सवाल है ना, बाकी दो का क्या हुआ था? और वो जो बाकी दो के साथ हुआ था, वो इन मौलवी साहब की ये जो ऑडियो मैं सुनाने लगा हूँ, इसी यही बात जो मैंने अभी अर्ज की थी, इन मौलवी साहब को भी झूठा साबित करेगी। वो तारीख की हकायक साबित करेंगे मौलवी साहब को झूठा, और इस तरह के जितने भी मौलवी हैं उनको झूठा साबित करेंगे तारीखी हकायक। लेकिन इससे पहले कि वो मैं आपको दिखलाऊं इस बारे में, आइए जी मौलवी साहब की ये ऑडियो सुन लेते हैं। ये इन्होंने अपनी जो वीडियो है उसके 38 मिनट और 50 सेकंड पर दी थी, सुने जरा। ये इस्लाम की तारीख है कि कभी भी मुसलमानों ने सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया किराम और आज तक मुसलमानों ने कभी भी अकायद पर कंप्रोमाइज नहीं किया, और अकीदों में भी खास तौर पर वो अकीदा जो सबसे अहम अकीदा था, सबसे बुनियादी अकीदा कहलाता था, सबसे हसास अकीदा था, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हुआ। 1400 साल की हमारी तारीख है ये अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुसलमानों की बुनियाद और जड़ पे जब भी हमला करने की कोशिश की गई तो मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ अपनी बुनियाद की हिफाजत की, अपनी जड़ की हिफाजत की। जी प्यारे भाइयों, ये तो जी मौलवी साहब ने जो एक दावा किया, और असल में वो कहना चाहते हैं, पैगाम ये देना चाहते हैं कि गोया जब भी किसी ने नबूवत का दावा किया है तो क्योंकि हमारे बड़ों ने उनकी जड़ काट के रख दी है, तो अब इनकी जड़ क्यों नहीं काटते? असल में उनका मकसद ये है कहने का। अब प्यारे भैया उसके बाद और ये कहते हैं जी, चुनांची आपकी पेशगोई मौजूद थी कि झूठों ने आना है, एक सिलसिला है, ये चलते रहे, झूठे आते गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी उम्मत ने इनको तस्लीम नहीं किया। ये है जी इनकी स्टेटमेंट। अब चलते हैं जी, हम आपको हकायक दिखलाते हैं कि हकायक, तारीखी हकायक किस तरह से इन मौलवी साहिबान को झूठा साबित करते हैं। और इसमें
آپ کو اپنے تاریخ تبری آپ کو بتا رہے ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی تاریخ کی آپ کتاب اٹھا لیں آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو خاکسار آپ کو بیان کرنے لگا ہے۔ مولوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کس طرح سے انہوں نے جذباتی کیا، کس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں جی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے مثلا کہ جی جو یہ تاریخ تبریک ہے پیارے بھائیوں، اور اس میں چونکہ بہت لمبی ہے کتاب ہے، خاکسار نے چیدہ جو حصے میں نے دکھانے تھے وہ میں نے اس میں سے لیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جس طرح خاکسار نے بیان کیا کہ مسیلمہ جو ہے تاریخ تبری کے مطابق اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے، 40,000 صرف جنگجو تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام وہاں پہ گئے تھے، لیکن صحابہ یہ مثلا حضرت شرجیل تھے اور بھی ایک آدھے صحابی تھے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات عوام سے یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ مسیلمہ نے اسلامی سلطنت کے خلاف اس قدر بغاوت کی تھی کہ اپنے پاس باقاعدہ ایک فوج اکٹھی کر لی تھی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے وہ جو سجا والا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر جی آگے چلیں، تاریخ تبری میں ہی یہ لکھا ہوا ہے جو بات خاکسار نے عرض کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مہماتی فوجیں تیار کی اور 11 جمعیتیں مقرر کر کے ان کو 11 امیروں کی قیادت میں 11 نشانوں کے ساتھ مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سوال اب میرا یہ ہے مولوی صاحب سے کہ جناب آپ تو عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا بس یہ ایک نبوت کا ہی مسئلہ تھا، وہ سب سے بڑا اولین مسئلہ ختم نبوت جس کے لیے یہ فوجیں بھیجی گئی تھیں۔ وہاں پر تو 3 جھوٹے مدعیان نبوت تھے اس وقت، کیونکہ اسود انسی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ تو 11 میں سے 3 نکال دیں، باقی بچے 8۔ مولوی صاحب یہ 8 جو باقی عمرا اور باقی فوجیں بھیجی گئیں، 8 وہ کیوں بھیجی گئی تھی؟ وہ بھی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی؟ کبھی تو سچ بول لیا کریں، کبھی تو پورے حقائق جو ہیں وہ عوام کو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر جناب اس کے علاوہ یہ دیکھیں مرتدین کے نام باقاعدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط روانہ کیا ہے، اور یہ صرف ختم نبوت والے وہ جو یہ بیان کرتے ہیں نا 2-4 بندے، یہ ان کے نام یہ خط نہیں گیا، بلکہ تقریباً سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے ان کو مل گیا تھا، بہانہ ان کو مل گیا تھا، چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پیسے بچانے کی خاطر اسلام چھوڑ دو۔ اصل میں بات یہ تھی، اور پھر وہ مختلف قبائل، کوئی اپنے 2-4 قبیلے مل کے جو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ مختلف مطلب سوائے چند جگہوں کے تقریباً سارے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے نئے، وہ تقریباً سارے قبائل جو تھے انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا، اس لیے یہ فوج کشی کی گئی تھی۔ آپ اس کو کہاں ختم نبوت کا تڑکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ پیارے بھائیوں وہ خط ہے جو کہ حضرت ابو بکر نے ان 11 عمراء کو دیا، قافلے کے سالاروں کو، اور ان کو کہا کہ جہاں جہاں جاؤ میرا یہ خط ضرور پیش کرنا، وہاں پہ پیش کرو، ٹھیک ہے، اذان دو، اور پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اور اس میں دیکھیں وہی آیت جو ہم پیش کیا کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ٹھیک ہے، یہ آیت باقاعدہ وہاں پر لکھی گئی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مرتدین نے یہ بات مشہور کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ اگر خدا کی طرف سے ہوتے تو کبھی بھی وفات نہ پاتے، اس لیے یہ آیت یہاں پر لکھی گئی۔ اور آگے میں آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کروں گا کس طرح سے صحابہ نے وہاں پر پھر ان قبائل میں جا کر
برملا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وفات پا گئے ہیں جس طرح کے پہلے نبی وفات پائے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی صحابہ تو وفات مسیح کے قائل تھے ہی نہیں, صحابہ تو حیات مسیح کے قائل تھے. اچھا بہرحال جی آگے چلتے ہیں, یہ اسی خط کا ہے. اچھا اب میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اسود انسی کا جو قصہ ہے وہ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگرچہ ہمارے پیارے حضور نے ابھی ریسنٹلی اپنے خطبات میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. اب مولوی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ گویا اسود انسی نے نبوت کا ایک اعلان کیا اور اس کے بعد اللہ اللہ کر رہا تھا, لیکن مسلمانوں نے اس کو جا کے اس کا تیا پنچا مار دیا ہے جی, اس کو لشکر کشی کی اور مار دیا اس کو. حقائق اس کے بالکل خلاف ہیں پیارے بھائیوں. اب یہ دیکھیں تاریخ تبری کے جلد دوم حصہ دوم, اس میں سے یہ شروع ہوتا ہے. یہاں سے کہتے ہیں جب بازام اور تمام یمن اسلام لے آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن کی عمارت پر بازام کو فائز کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر بازام کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرائض کو کئی شخصوں میں تقسیم کر دیا. اب آپ کو یہاں پہ تاریخی کتب میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ جناب یہ ختم نبوت کی لڑائی تھی. اب سارے انتظامی باتیں یہاں پہ چلیں گی. ٹھیک ہے, اب مثلاً جب بازام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ تبری کے مطابق کوئی 11 کے قریب جو صحابہ تھے ان کو یمن کا امیر مقرر کیا, یعنی یمن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا مختلف حصوں میں. ایک حصہ جو تھا اس پہ بازام کے بیٹے شہر بن بازام اس کو آپ نے امیر مقرر کیا. بہرحال پھر جناب جب اسود انسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے خروج کیا, جب اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, تو یہ حضرت عبید بن مخر ان سے مروی ہے کہ ہم جند میں تھے, ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انتظام کر لیا تھا. اب یہ بتائیں جناب یہ نبوت کا انتظام کیا گیا تھا؟ آپ تو کہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. فرماتے ہیں اور اس کے لیے ان سے معاہدے لکھوا لیے تھے. اتنے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا. اب اسود کا خط آپ کو بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا, کیا جس میں لکھا تھا کہ اے لوگو جو ہمارے ملک میں گھسائے ہو, اس علاقے کو جس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے حوالے کر دو, اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ, کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کو کوئی حق نہیں ہے. یہ جناب بتائیں یہاں پہ یہ نبوت کی لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ؟ آپ تو کہتے تھے عوام کو کہ ختم نبوت کی وجہ سے اس کو مار دیا گیا تھا. یہ تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہاں پر اس نے یہ خط لکھا, بلکہ اس کے بعد اسود نے نجران کا رخ کیا اور اپنے خروج کے 10 روز کے بعد اس نے اس پر جا پر قبضہ کر لیا. ہو یہاں پہ تو قبضے ہو رہے ہیں جناب علاقوں پہ. مولوی حضرات آپ عوام سے یہ کیوں چھپا گئے؟ پھر اور سنیں, شہر بن بازام یعنی بازام کے جو بیٹے تھے شہر بن بازام اس کے مقابلے پر نکل چکے تھے. ہمیں خبر ملی کہ اسود نے شہر کو قتل کر ڈالا اور ابنا کو شکست ہوئی. تو وہاں پر جو اسود انسی تھا وہ تو لوگوں کو, صحابہ کو, مسلمانوں کو وہ تو قتل کر رہا تھا. یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا عوام کو جناب مولوی صاحب؟ پھر اس نے دیکھے سنا پر قبضہ کر لیا. پھر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی کیفیت ایک جہاں سوز آگ کی سی تھی کہ جدھر اس نے رخ کیا سب کو جلا دیا. یہ کیا نبوت وہاں پہ قائم ہو رہی تھی جناب سب کو جلانے سے؟ شہر سے مقابلے کے وقت اس کے ساتھ شتر سواروں کے علاوہ 700 شہ سوار تھے. اور ہمیں مولوی صاحب بتاتے ہیں ختم نبوت والے کہ بس وہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور حضرت فیروز دہلوی نے اس کو جناب مار دیا. اللہ اللہ خیس اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر لکھا ہے ابنا کی سرداری فیروز اور دازویہ کے سپرد تھی, مگر جب اسود کی حکومت اچھی طرح جم گئی. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ بات ہے, سنیے گا ذرا. اس نے کیس فیروز اور دازویہ کی اہانت کی, یعنی ان کی حد تک کی. وہ اس طرح کہ اس نے شہر کی بیوی سے, وہ جو شہر بن بازام سے جو فیروز کے چچا کی بیٹی تھی, یہ وہ فیروز ہیں جنہوں نے پھر اسود انسی کو مارا ہے, قتل کیا ہے, شادی کر لی. اس نے شہر کی بیوی سے جو فیروز کے چچا کی بیٹی تھی شادی کر لی, یعنی زبردستی شادی کر لی.
ठीक है जी। हम इसी परेशानी में हजर मौत में मुकीम थे और हमें ये भी अंदेशा था कि असवद या खुद हम पर पेशकदमी करेगा या हमारे मुकाबले पर फौज भेजेगा या खुद हजर मौत में कोई शख्स असवद की तरह नबूवत का दावा करने के लिए खरूज कर देगा। हम परेशान और हैरान सरगर्दान थे। तो ये हालत थी उस वक्त उस इलाके में मुसलमानों की, जिस इलाके में असवद अंसी ने जो है वो नबूवत का दावा किया और फिर वहां पे उसने चढ़ाइयाँ की हैं। ठीक है जी। और मौलवी साहब जो हैं वो अजीबो गरीब बातें करते हैं, ये बातें खा जाते हैं जनाब, पता नहीं क्यों खा जाते हैं। अच्छा, फिर अब ये असवद अंसी से मुतल्लिक मैं जल्दी से गुजर जाता हूँ। ये वो फेरोज ज़ेलमी हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया। उनका ये बयान है कि जी असवद एक कान था, शैतान उसके साथ था और उसका एक ताबे था। उसने यमन में खरूज किया, उसके फरमानवा पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया, उसकी बीवी से शादी कर ली और पूरे यमन पर काबिज हो गया। पूरे यमन पर काबिज हो गया। ठीक है जी। बागी था या नहीं था? बाज़ाम उससे पहले इंतकाल कर चुके थे, उनके बेटे उनके जानशीन थे। असवद ने उनको कत्ल करके उसकी बीवी से शादी कर ली। अच्छा, ये मौलवी साहब आपको नहीं बताएंगे, ये छुपा जाएंगे। क्यों? इससे इनका जो झूठ है वो खुल जाता है जी। अच्छा, फिर आप आगे सुने। कहते हैं जी, ये मैं दुनियाम से छोड़ता जा रहा हूँ सफ़ात। कहते हैं जी दूसरी दफा ये फेरोज ज़ेलमी जो है उन्होंने ये वाक़या बयान किया है कि असवद ने मुझे एक दफ़ा बुलाया और कहा कि फरिश्ता कह रहा है कि इब्न दैलमी यानी फेरोज दैलमी तुम्हारा मुखालिफ है। ए असवद, तुम उसका दाहिना हाथ और दाहिना पाँव काट डालो। जब मैंने उसकी ज़बान से ये बात सुनी, मुझे अंदेशा हुआ कि अब मेरी जान की खैर नहीं, ये मुझे भी इन जानवरों की तरह अपने भाले से ज़िबा कर डालेगा। फिरोज ने वहाँ पर 100 जानवरों को ज़िबा किया था दहशत फैलाने के लिए। और उसके बाद ये हजरत फिरोज जो इब्न दैलमी थे उनको बुलाकर ये कहा, और मौलवी हज़रात मजाल है ये बातें हमें बताएं। वो ये कहेंगे बस जी वो नबूवत का दावा किया था और फिरोज दैलमी साहब ने मार दिया उनको। है जी, हजरत फिरोज दैलमी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मार दिया। अल्लाह खासला फरमाते हैं। अब मौलवी साहब क्या कहते हैं कि गोया वहां पर जी जब उसने नबूवत का ऐलान किया तो सहाबा बस चर दौड़े, उन्होंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तुम्हें मार देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फरमाते हैं इस अंदेशे से अब मैं और लोगों के पीछे छुपने लगा ताकि वो मुझे ना देखने पाए। इसी तरह उल्टे पांव में वहां से निकल आया। खौफ की वजह से मेरे कदम डगमगा रहे थे। घर के करीब पहुंचा था कि असवद के एक आदमी ने पीछे से आकर मेरी गर्दन पर मुक्का मारा और कहा कि चलो बादशाह बुलाते हैं, तू लोमड़ी की तरह छुपता फिरता है, वापस चलो। इस वाक़े से तो मैं समझ गया कि मारा जाऊंगा। ठीक है जी। अब वही हजरत फिरोज जो है, इब्न दैलमी जो है, ये भी फरमाते हैं कि उस जमाने में हमारी हालत थी कि हम बिला इस्तिस्ना हर वक्त खंजर अपने पास रखते थे। यानी ये सिचुएशन क्रिएट किसने की? असवद अंसी ने। ये सिचुएशन नहीं थी कि जनाब उसने, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उसने बस नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद अल्लाह अल्लाह कर रहा था एक कोठड़ी में बैठकर और सहाबा ने, फिरोज दैलवी साहब ने उसको, हजरत फिरोज दैलवी ने उसको जाके मार दिया। अब आगे फरमाते हैं जी, इसी इस्लाम में मलका का आदमी मेरे पास आया। अब मलका कौन है? वही जो शहर बिन बाज़म जो थे, ये बाज़ाम, उनके जो जिस बीवी, उनकी बीवी के साथ जो इसने ज़बरदस्ती शादी की थी, उनको ये कह रहे हैं मलका। मलका का आदमी मेरे पास आया और उसने मलका का ये पैगाम पहुंचाया कि असवद की इस हरकत की वजह से तुम हरगज बदल होकर। अच्छा, ये इससे पहले एक वाक़या था जो कि मैं शायद मेरे से रह ना गया हो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। वो असल में वाक़या ये था कि जो असवद अंसी था उसने देख लिया था हजरत बाज़ाम, ये इनको जो जिनकी चचाजाद जो हजरत फिरोज दैलमी को उसने देख लिया था अपनी बीवी के साथ, जब ये बाकायदा प्लानिंग कर रहे थे उसके मारने की, कि घर में नकब लगाकर रात को हम आएंगे और उसको मारेंगे। उसने देख लिया था और उसने इस सूरत हाल में, ये देखें, ये मुझे याद ये मिल गया है। हजरत फिरोज फरमाते हैं, हमने बादशाह की बीवी को इतला दी कि हम उसे कत्ल करना चाहते हैं, क्या करें? उसने जवाब में खुद मुझे तलब किया। मैं उसके पास गया। उसने पहले से कसर यानी महल के दरवाजे पर अपनी छोकरी को मुतय्यन कर रखी थी ताकि वो मुझे अंदर ले जाए। मैं अंदर गया और फिर मैं और मलका एक दूसरे हुजरे के अंदर गए और उसमें हमने नकब खोदी।
وہاں پر کوئی یہ نہیں کہ چڑھائی کی گئی تھی جس طرح مولوی صاحب آپ کو بتاتے ہیں، ایک پلاننگ اس طرح سے کی گئی. پھر کہتے ہیں اتنے میں اچانک اسود اس گھر میں آ پہنچا، مجھے دیکھ کر اسے سخت غیرت آئی اور غصہ آ گیا، اس نے میری گردن کو دبوچ کر دھکے دینا شروع کیے. میں کسی نہ کسی طرح اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا کثر سے باہر آیا. اب وہاں پر وہ جو اسود انسی نے جو زبردستی شادی کی ہوئی تھی جس عورت سے، انہوں نے مل کر اور اسود دیلمی کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر یہ سارا، پیارے بھائیوں زیادہ میں وقت نہیں لیتا، یہ واقعہ سارا تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کس طرح سے وہاں پر اسی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے ایک سراغ کیا تھا اس کے ذریعے وہ رات کو گئے اور اسود انسی کو اس کو سویا ہوا تھا اور جو تھا اس حالت میں انہوں نے حضرت فیروز دیلمی نے اس کو قتل کر دیا. بتانا میں کیا چاہتا ہوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ حقائق وہ نہیں ہے جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں. یہ درست بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قتل کی بشارت دی گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مارا گیا، لیکن جو اسود کا جو خروج ہے، جو اس نے وہاں پہ یہ کہیں کہ دہشت گردی جو پھیلائی تھی، جو یمن میں پھیلائی تھی، جو 3 ماہ میں اس نے اتنے مسلمانوں کو جو ہے ان کو قتل کیا، جو امراء تھے ان سے ان کی عمارتیں چھین لیں، ان باتوں کو آپ حضرات کیوں نہیں بتاتے عوام کو؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں میں نے جس طرح بتایا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ قتل ہو گیا تھا اسود انسی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے پیارے بھائیوں، جہاں تک اسود انسی کا تعلق ہے، اسود انسی کس کے سے متعلق یہ باتیں ختم نبوت والے حضرات، اگر آپ اسود انسی والے واقعے کو اپنی ختم نبوت کے لیے تڑکا دینا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں، لیکن کم از کم عوام کو یہ تو بتائیں کہ وہ ایک باغی شخص تھا. آپ یہ تو بتائیں کہ یمن میں اس نے جو مسلمان امراء تھے جو اس کے ہاتھ لگا اس نے ان کو قتل کر دیا، اور پھر جس طرح کہ میں نے بتایا شہر بن بادام کی بیوی سے زبردستی شادی کر لی. کیا ان حرکات کی وجہ سے اسلامی شریعت کے مطابق اس کا قتل واجب ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بعد اگلا جو ہے یہ گئے ہیں جناب، اس کے بعد جو مسلمہ کذاب والا واقعہ ہے وہ میں تھوڑا سا بیان کروں گا، اور اس کے بعد 2 ایسے حقائق ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مطلب کہتے ہیں نا جو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا، وہ حالت ہوگی جس دوست کو ان باتوں کا نہیں پتا. اچھا جی، بہرحال یہ آگے جی پھر سجا والی بات ہے، سجا اور مسلمہ کذاب والی بات ہے، وہ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اس واقعے کو کہ سجا نے کس طرح ایک عورت تھی جس نے کر لیا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. لیکن میں اس سے پہلے مسلمہ کذاب کی شاید میرے سے وہ کیونکہ میرا پرنٹر آج تھوڑا سا گڑبڑ کر گیا تھا، میں دیکھ لوں اس میں وہ نہیں بھی آیا تو میں آپ کو ویسے دکھا دیتا ہوں. اچھا چلیں، مسلمہ کذاب کا چونکہ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ آپ دوستوں کو علم ہی ہوگا کہ مسلمہ کذاب جو ہے اس نے جو ہے یمامہ کے علاقے میں بین ہی ملتی جلتی وہی حرکتیں کی ہیں جو کہ اسود انسی نے یمن کے علاقے میں کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ان حرکات کی وجہ سے اور مسلمان فوج کے خلاف، سلطنت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے وہ اس سزا کا مستحق ہوا جو سزا اسلامی سلطنت میں اس کو دی گئی. جی 40,000 جنگجو اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے اس بندے نے، اور پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے تھے. تو کیا ایسے بندے کو اسلامی سلطنت سزا نہ دیتی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی حضرات ان ساری باتوں کو چھپاتے ہوئے جی صرف یہ جو ان کی سلائیڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، یہ آپ کو دکھا کر سلائیڈیں دکھا کے عوام کو گمراہ کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا چونکہ وہ اسلام کی جڑ ختم نبوت پر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس لیے جناب یہ کوئی واحد وجہ تھی جس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا، اب 2 ایسے حقائق جو کہ ان مولویوں کو پکا جھوٹا ثابت کرتے ہیں.
اور ہم نے جو بات کی ہے الحمدللہ اسی بات کو درست ثابت کرتے ہیں۔ آپ جناب کیا وہ دو حقائق ہیں؟ آپ دوستوں کو علم ہوگا کہ 4 ٹوٹل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا اس کے فوراً بعد 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ مارا گیا، اسود انسی مارا گیا۔ اب یہ بتائیں مولوی، کبھی آپ نے سنا کہ مولوی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ سجا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب سجا کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ میں ہلکا سا آگے دکھا دوں گا، اوپر کر کے میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ سجا جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے وہی اسی سے ملتی جلتی حرکتیں کی، اور اس نے پھر اپنے اس کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس نے پھر مسلمہ کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ آپ لوگوں نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اور جو ہے لیکن اس واقعے کو کے باوجود کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا کبھی کسی مولوی نے آپ کو یہ بتایا کہ سجا جو تھی وہ جب وہاں سے گئی ہے، جب اس نے مسلمہ کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد وہ وہاں سے ایک جگہ منتقل ہو گئی تھی، سجا وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے عہد تک وہاں پر رہی ہے۔ اگر یہ مولوی صاحب جو بتا رہے تھے، ہمیں سبق پڑھا رہے تھے کہ امت مسلمہ نے جناب جو جڑ تھی اس کا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو کاٹ کے رکھ دینا اگر کوئی ہماری جڑ کو کوئی گڑبڑ کرے گا تو۔ سجا کو مسلمانوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ سجا لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کہ سجا جو تھی یہاں تک کہ وہ بنو تغلب میں مقیم رہی، یہاں تک امیر معاویہ کا عہد آیا، اور جب تمام اسلامی ممالک میں بلا شرکت ان کی حکومت قائم ہوگی، انہوں نے بنو تغلب کو جزیرے سے منتقل کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جی یہ باقی آپ دوست پڑھ لیجئے گا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کو جزیرے سے کوفہ میں منتقل کر دیا اور ان کو قعقاع اور اس کے آبائی مکانات میں سکونت پذیر کرا دیا۔ سجا بھی، اب وہ دیکھیں مولوی صاحب کیا جذباتی باتیں کر رہے تھے، یہ فکرہ پڑھیں، سجا بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفہ آ گئی اور راسخ العقیدہ مسلمان ہو گئی۔ جی مولوی صاحبان آپ تو کہتے تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے انہیں پھڑکا دو، یہاں پہ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو کیوں نہیں پھڑکا دیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر طلحہ، یہ ایک اور آدمی تھا جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اب اس بارے میں مولوی صاحبان آپ کو کیوں نہیں بتاتے کہ طلحہ جو تھا اس نے بھی اگرچہ نبوت کا دعویٰ کیا، لڑائیاں لڑیں، لیکن میدان جنگ میں جب اس کو شکست ہوئی ہے یہ وہاں سے دوڑا ہے، اور پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں رہا تو یہ اس نے پھر اسلام قبول کیا ہے، اور باقاعدہ اس کو جو یہ دیکھیں تاریخ تبری کے صفحہ یہ جو ہے اس کے 67 پر، طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نقع میں بنو کلب کے پاس فروکش ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا، جو اگر اس طرح کی بات کرے تو اس کو مار دو، ہماری جڑ میں حملہ کیا ہے اس بندے نے۔ یہ 4 میں سے 2 بندے بچ گئے، اور پھر یہ دیکھیں یہ اگر مسلمان تھا اور یہ پھر اگر کافر ہوا، مرتد ہو گیا، ختم ظاہر ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا، اس کو تو اسی جرم میں مار دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہیں مارا گیا جناب، کسی صحابی نے اس کو نہیں مارا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اس کے ساتھ یہ شکایت کی کہ حضرت کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں، تم نے فلاں فلاں صحابی کو مارا تھا، یہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں مار دوں۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، تو اس لیے خاک صاحب نے جس طرح عرض کیا ہے، مولوی حضرات جو آپ کو بتائیں گے بات وہ آدھی بتائیں گے، اس میں جذباتیت کی تڑکے لگائیں گے اور آپ کو بیوقوف بنائیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو ختم کروں، یہ جو مرتدین والی بات تھی، ایک بات جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خط تھا جو 11 جو امراء تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس کے علاوہ
جہاں جہاں پر ارتداد ہوا ہے وہاں پر چونکہ وجہ یہ بنی کہ یہ بات پھیلائی گئی جان بوجھ کر منافقین کی طرف سے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ضرور زندہ رہتے، وفات کی پا گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ پڑھیں، یہ تاریخ تبری میں ہم نے نہیں ایڈ کیا، یہ آپ کے لوگوں نے پتہ نہیں پڑھتے ہیں پھر کیوں اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ حضرت جارود بن معلہ ان کا واقعہ ہے جو کہ مدینہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس گئے ہیں اپنی قوم کی طرف، اسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ان کے قبیلے نے عبد القیس سے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ کبھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے۔ اس کی اطلاع جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، انہوں نے ان سب کو جمع کیا، تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا اے گروہ عبد القیس، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر تم اسے جانتے ہو تو بتانا اور اگر نہ جانتے ہو تو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا جو چاہو سوال کرو۔ اور جارود نے کہا جانتے ہو کہ گزشتہ زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جارود، ہاں۔ جارود نے کہا تم ان کو صرف جانتے ہو، اب غور سے سنیے گا، یا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب کیوں؟ یہ قبیلہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ عیسائی قبیلہ تھا مسلمان ہونے سے پہلے۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، یعنی کیوں نہیں تم نے ان کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مر گئے۔ اب دیکھیں سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کوئی استثناء نہیں دیا جا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتقال فرما گئے جس طرح سابقہ انبیاء دنیا سے اٹھ گئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ زندہ جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے اور گویا آسمان پہ چڑھا لیے گئے تھے، اس کے کال نہیں تھے، تو ہم یہ درست بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح کے واقعات میں بتاتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اچھا، اب کسی دوست نے کوئی بات جلدی سے کہنی ہے یا میں اگلی ہلکی سی بات بیان کرتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب جاری رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بھائیوں، اس کے بعد یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت والی بات کرنے کے بعد یہ صاحب جو ہے انہوں نے پھر اس کو لنک کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے دعوے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں جی مولوی صاحب اپنی ویڈیو کے 39 منٹ اور 45 سیکنڈ پہ انہی جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ ہے جس کو انگریز نے ہمارے ہاں بر صغیر میں کھڑا کیا تھا۔ میں ذرا مائک بند کرتا ہوں۔ اچھا، جس کو انگریز نے کیوں کھڑا کیا تھا؟ اب دیکھیں یہ سٹوری، اب میں جس طرح ہم نے الحمدللہ وہ ختم نبوت والی سٹوری کا تیا پانچا کیا ہے اللہ کے فضل سے، آج ہم اس بات کا بھی ابھی تیا پانچا کرنے لگے ہیں جو کہ مولوی عموماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ کیا بولا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک میری اور آپ کی بات ہے، مولوی صاحب آپ دیکھیں وہ پھر وہ تڑکا لگا رہے ہیں، اور ایک ان کے اپنے انگریز ڈبلیو ہنٹر کی رپورٹ ہے۔ اب غور کیجئے گا، رپورٹ کیوں رپورٹ کہا ہے اور اصل میں بات کیا تھی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ رپورٹ اس لیے کہا تاکہ بڑا لوگوں پہ اثر کرے کہ اوہ جی بڑی کوئی رپورٹ پیش ہوئی تھی گورنمنٹ کے سامنے، ملکہ برطانیہ کے سامنے۔ جب آپ کو حقائق بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں جی جس کو ہنٹر رپورٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو واسرہ ہند کی رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے آور انڈین مسلمان۔ بار بار رپورٹ کہہ رہے ہیں، رپورٹ رپورٹ رپورٹ، یہ نوٹ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں جی اس میں اس نے تجزیہ کر کے، اس ڈبلیو ہنٹر نے تجزیہ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے تب تک ہم مسلمانوں کو اپنا دائمی غلام نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کو اپنا دائمی غلام بنانا ہے تو ان کے اندر سے وہ عقائد جن کا تعلق جہاد سے تصور ہے کہ تصور سے ہے امام مہدی، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد وغیرہ، ان سے ہم جب تک ان کو نہیں پھیریں گے
तब तक हम मुसलमानों को दायमी गुलाम नहीं बना सकते। चुनांचे इसी के तनाज़र में, अब मौलवी साहब कह रहे हैं, चुनांचे इसी के तनाज़र में जिस शख्स का इंतखाब किया गया उस शख्स का नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब प्यारे भाइयों, ये जो इल्ज़ाम है मौलवी हज़रात, हमने अमूमन देखा होगा तकरीबन ख़त्म नबूवत के कोर्सेज़, सब कोर्सेज़ में ये बात बयान की जाती है और यूँ इस तरह से बयान करते हैं कि जी वो कोई डब्ल्यू हंटर ने कोई रिपोर्ट पेश की और मशवरा दिया गवर्नमेंट को, कोई कहता है जनाब बरतानवी उसमें पार्लियामेंट में ये बात पेश हुई कि कोई ज़िल्ली बरूज़ी नबी खड़ा कर दो जो कि जिहाद को हराम करार दे, है जी, और वगैरह वगैरह। और हकीकत क्या है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट पेश की गई थी बरतानिया की अदालत में? नहीं, कोई रिपोर्ट ऐसे पेश नहीं की गई थी। अब मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ, मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वक्त ज़ाहिर है कुछ काफ़ी हो गया है, इससे पहले कि हम कॉल जो हैं वो खोलें। ये प्यारे भाइयों मौलवियों की बेचारों की बदकिस्मती है जी कि वो जो डब्ल्यू हंटर की जो है ना, जिसको ये रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट नहीं है, उस बंदे बेचारे ने किताब लिखी थी। ये देखें, दिस बुक, उसके शुरू में लिख रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं थी ये उस बंदे की एक किताब थी। ठीक है जी, बिल्कुल मौलवी झूठ बोलते हैं कि ये रिपोर्ट थी। अब मौलवियों की बदकिस्मती कि वो किताब ऑनलाइन मिल जाती है और मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, जिस बंदे ने उसको डाउनलोड करना है उसको पढ़े और मौलवियों के जो झूठ हैं उनको खुद अपनी आंखों से देखे। ये जो किताब है प्यारे भाइयों, ये इंग्लिश में ज़ाहिर है लिखी गई थी और इसमें जो डब्ल्यू हंटर साहब हैं उन्होंने शुरू में हाफ पेज का एक प्रीफेस लिखा था और इसके 4 चैप्टर थे और उसके आखिर पे 3 फतावा मुसलमानों के उलमा के पेश किए गए थे। अब मौलवी हज़रात जो खिचड़ी पकाते हैं उससे तो ये होना चाहिए था कि इन मुसलमान उलमा के फतावा ये होते हैं कि जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खूब जिहाद करो और इनको ऐसी तैसी इन्होंने क्यों हमारे पे हुकूमत कायम की है। जब हम आपको इन 3 फतावा को दिखलाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ये तो इस किताब में तो उलट बात लिखी गई है उससे। ठीक है जी। अच्छा, फिर इस किताब का उर्दू में तर्जमा भी मौजूद है, वो भी ऑनलाइन मिल जाता है, मौलवियों की बदकिस्मती बेचारों की। और इंशाल्लाह इस बात को हम आगे पेश करेंगे, आपको दिखाएंगे। अब ये देखें, ये एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जो असल किताब है उसका प्रीफेस सिर्फ आधे पेज का है और उसके बाद 4 चैप्टर हैं, लेकिन जो उर्दू तर्जमा किया गया उसमें ये जो सादक हुसैन साहब हैं, इन्होंने प्रीफेस को काफ़ी लंबा लिखा है शुरू में, लेकिन ये इनकी अपनी ये दिपाचा, प्रीफेस दिपाचा, इन्होंने जो दिपाचा लिखा है वो इन्होंने अपने उर्दू तर्जमे का लिखा है 1944 में, यानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के भी कोई कितने हो गए जी, 44 माइनस 8 है जी, 36 साल बाद। अच्छा, अब ये जो फतावा है ये है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावा से भी पहले के फतावा हैं, 1870 के करीब ये फतावा हैं जो हम आपको दिखाने लगे हैं। और मौलवी कहता है कि उसको गोया जनाब मुसलमान तो तैयार थे मर मिटने के लिए, बस मिर्ज़ा साहब ने गड़बड़ कर दी, उन्होंने कहा जिहाद हराम है तो बस मुसलमानों को नुकसान हो गया उससे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखें जी, इसी में ये वो हंटर साहब की ये किताब है, उसने अपना दिबाचा पेश किए उसी किताब के शुरू में जिसमें मैंने अर्ज़ किया था, ये अब इन साहिब ने जिन्होंने तर्जमा किया है इन्होंने दिबाचा पेश किया है, ये हंटर साहब ने नहीं लिखा। और ये दिबाचा भी 1944 में लिखा गया है, नंबर 1। और क्यों ये मुसलमान किसी ने लिखा है, कहते हैं जी ये तहरीर से साफ पता चलता है, इसलिए कोई फैसला कौन कदम उठाने से पहले हमें एक तो ये देखना है कि रसूल मकबूल, अब ये हंटर तो नहीं लिखेगा ना वहाँ पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इल्हामी शारा कौन सी है जिस पर गामजन होकर हम आबाओ अजदाद उम्मत वसता के मखसूस लक़ब से मुलक़ब हुए और वो मुजज़ाना ताकत हासिल की जिससे कैसर किसरा के तख्त उलट गए। अब मेरा ये तज्ज़िया है कि ये किताब उन्होंने लिखी 1944 के तर्जमा किया क्योंकि तहरीक चल रही थी पाकिस्तान की
تو انگریزوں سے کہ مظالم بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ انگریز مسلسل ناانصافی کرتے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہندو. اصل میں اس کتاب میں ڈبلیو ہنٹر نے انگریز حکومت، کتاب یہ پبلک کو لکھی ہے، لیکن اس نے تجزیہ یہ پیش کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان حاکم تھے، ہم نے آ کر مسلمانوں سے یہ زیادتیاں کی ہیں، مثلا فارسی کو ختم کر دیا ہے زبان کو، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ زیادہ یاریاں نبھائی ہیں، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں یہ اس کتاب کا لب الباب تھا. کوئی نبی بنانے کا مشورہ نہیں دیا گیا اس میں. ٹھیک ہے جی، وہ میں بتاتا ہوں کیا مشورہ دیا ہے. اچھا، یہ جو مترجم ہے، سوری، یہ جو مترجم ہے، یہ نظر آ رہا ہے دوستوں کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس کو. وہ میرے سے میں خیال وہ ہل گیا تھا تو میں نے کہا میں چیک کر لوں. اچھا، یہ پیارے بھائیوں، یہ جن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے، یہ ان کی تحریر ہے، اور اس میں انہوں نے شروع میں یہ لکھ دیا ہے کہ ڈبلیو ہنٹر جو حضرت سید احمد بریلوی کے جو فالوور تھے ان کو وہابیت کا، ان کو اس کتاب میں اس نے وہابی کہا ہے. بار بار جو لفظ استعمال کیا ہے وہابی، ان کے بارے میں استعمال کیا ہے. اچھا، ایک اور اہم بات جو کہ آپ کو میں بتاؤں گا، ڈبلیو ہنٹر نے یہ کتاب پنجاب سے متعلق نہیں لکھی. وہ بنگال میں کام کرتا تھا اور اس نے بنگال میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق یہ زیادہ حقائق لکھے ہیں. بنگال کا پنجاب سے کیا تعلق ہے جی؟ آپ نے اٹھا کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. کچھ حیا نہیں چاہیے انسان کو. اچھا، پھر یہ دیکھیں جی، ان صاحب نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا گیا ہے. اب تیسرے باب میں مسئلہ جہاد زیر بحث آیا ہے. وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اس نے جہاد کی بات کی، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیا زیر بحث لایا. وہ ہندوستان کے دارالاسلام اور دارالحرب ہونے کے متعلق بھی کئی ایک نظریے پیش کیے گئے ہیں، یعنی تیسرے چیپٹر میں، اور ان کے متعلق علماء دین کے فتوے بھی درج کر دیے گئے ہیں. وہ فتوے بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے. اب یہ مترجم جو ہے یہ خود کہہ رہا ہے، ٹرانسلیٹ کرنے والا، کہ اس مذہبی بحث میں الجھنا ایک بہت بڑی جسارت ہے جسے اور میں بھی پسند نہیں کرتا. البتہ اپنے ایک پختہ یقین کو پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. اب یہ اپنا یقین یہاں پہ پیش کر رہا ہے، اپنی اس کا نقطہ نظر ہے. یہ ڈبلیو ہنٹر کی بات نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ 1944 میں یہ تحریر لکھی گئی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 36 سال بعد. اور جو بات لکھی ہے وہ بھی مولوی حضرات جو بات کرتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. مولوی کیا کہتے ہیں کہ ڈبلیو ہنٹر نے لکھا کہ جی کوئی نبی لے کے آؤ، نبی آئے گا تو پھر ایسا نبی لے کے آؤ جو کہ جہاد کو حرام قرار دے. یہ کہتے ہیں نا. اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کیا لکھا انہوں نے. کہتے ہیں جی اس زمانے میں مسئلہ جہاد ہندوستان میں ایک موضوع بنا ہوا تھا، اور بقول مصنف ہر دیندار مسلمان اپنے عقیدے کا علل اعلان اظہار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. اس ضمن میں سرحدی جنگوں اور 1857 کے ہنگامہ کے علاوہ بہت سے دیگر واقعات پیش آئے جن کا بیان طوالت سے خالی نہ ہوگا، اور بالآخر 1872 میں لارڈ میو وائسرائے ہند انڈیمان کا دورہ کرتے ہوئے پورٹ بلیر کے مقام پر ایک پٹھان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور ملزم نے اپنے بیان میں اسے کار ثواب بتلایا. واقعات کی رفتار صاف صاف بتلا رہی ہے کہ ہندوستان، اب صرف ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی، نوٹ کیجئے گا. مولوی کیا کہتا ہے ہندوستان کے بارے میں ڈبلیو ہنٹر نے کہا یا نبی کھڑا کر دو. یہ اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں یہ مترجم صاحب، کہ ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں کہیں مغربی شہنشاہیت نے قدم رکھا، ایسے انبیاء کا مبعوث ہونا کیوں ضروری ہو گیا؟ کیا جی کون سے انبیاء؟ کیا انہوں نے جہاد کو حرام قرار دینا تھا؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیوں ضروری ہو گیا؟ جن کا مقصد وحید اس ضلالت و طغیان سے بھرپور دنیا میں صرف مسئلہ جہاد کی توضیح و تشریح تھا،
اس مسئلہ کے ساتھ بعض دیگر غیر ضروری مسائل کو اس طرح خلط ملط کیا گیا کہ ہمارے علماء کرام ان کا رد لکھنے میں ہمیتاً مشغول ہو گئے۔ چنانچہ مسئلہ جہاد اور اس کی سیاسی اہمیت کو پش سے پش ڈال دیا گیا، اور یہی منشا خداوندی تھا۔ بس مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس قسم کے انبیاء کا مبعوث ہونا ناگزیر ہے۔ اب یہ بتائیں جی، کہاں پر یہ ایسے نبی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ڈبلیو ہنٹر کی تحریر ہی نہیں ہے، ان صاحب کا اپنا ایک خیال ہے۔ یہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ سید احمد شہید کو یہ ان کے ماننے والے تھے، یہ کتاب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے بڑی عزت سے انہوں نے نام لیا، ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو یہ جو ایسے انبیاء ان بریکٹ لکھ رہے ہیں، یہ غالباً سید احمد شہید جیسے بندوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے پھر آتے ہیں جب بھی مغربی حکومتیں ظلم کرتی ہیں، تو ایسے بندے آتے ہیں جو کہ پھر جہاد کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات کی نہیں جا رہی ہے اس تحریر میں بھی جو ڈبلیو ہنٹر کی نہیں ہے، اس بندے نے خود لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولوی صاحبان اس تحریر سے بالکل الٹ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب ڈبلیو ہنٹر کی بات بتا دیتے ہیں جی۔ ڈبلیو ہنٹر صاحب جو تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ انہوں نے اچھا یہ ان صاحب نے مترجم نے لکھا ہے جی، طبع ثانی 1944 میں کہتا ہے، جب میں نے ولیم ہنٹر کی اس کتاب کا یہ ترجمہ پیش کیا تھا۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ خود اس بندے نے شکر ہے خدا کا سن خود ہی لکھ دیا تھا، ورنہ ہمیں تحقیق کرنی پڑتی۔ 1944 میں یہ تحریر پہ جو ہے وہ ڈبلیو ہنٹر کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جس میں اس بندے نے خود اپنی یہ تحریر لکھی ہے، جس کو مولوی توڑ مروڑ کر بالکل الٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ گویا یہ ڈبلیو ہنٹر کی تحریر ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ ہے اب ڈبلیو ہنٹر کی کتاب کا باب اول، اور بنگال کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، پنجاب کے مسلمانوں کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ تر یہاں بنگال کے مسلمان اور پنجاب کی سرحدی علاقے ڈسکس ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو مسلمان زیادہ مذہب ہیں وہ تو کھلا بغاوت میں حصہ لے رہے ہیں، اور باقی تمام مسلمان اعلانیہ جہاد کی فضیلت پر بحث میں مصروف ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 9 ماہ سے بنگال کے سرکردہ اخبارات نے اس بحث پر کالم سیاہ کر دی ہے کہ مسلمانوں پر ملکہ کے خلاف بغاوت کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اس بات کو وہ آگے کرتے وہ باب سوم میں اب وہ بحث کر رہے ہیں جناب جہاد کے مسئلے پر، پھر وہی بنگال۔ ٹھیک ہے جی، پنجاب کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ۔ اب وہابیوں سے کیا مراد ہے اس کی؟ میں نے جیسے عرض کیا، سید احمد شہید کے جو ماننے والے تھے، کہتے ہیں جی وہابیوں کا کسی ضلع میں، اب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، مولوی آپ کو تاثر کیا دیتے ہیں کہ گویا اس نے کہا تھا کہ مسلمان تھے جی اس وقت جہاد کے جذبے سے وہ بھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہابیوں کا کسی ضلع میں موجود ہونا بذات خود، یعنی وہ بندے جو جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس ضلع کے تمام مسلمان اور ہندو زمینداروں اور تاجروں کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ نہیں، مسلمان ملا بھی جن کی مسجد کے ساتھ چند ایکڑ زمین یا کوئی خانقاہ ضرور ہوتی ہے، گزشتہ نصف صدی سے، گزشتہ 50 سال سے، یہ 1871 کی کتاب اگر کتاب لکھی گئی ہے تو اس کے -20 کر دیں، 1820 کے قریب کی بات کر رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے وہابیوں کے خلاف پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ 1813 سے 1830 کے درمیان کوئی وہابی مکہ معظمہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر نہ پھر سکتا تھا، جہاں سے آج بھی اسے بےعزتی اور مار پیٹ کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ اور مولویوں میں کہتا ہے جی ہو ہندوستان میں تو جی مسلمان جذبہ جہاد سے سرساڑ تھے۔ اچھا، کہتے ہیں جی دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ذمہ دار، سنے ذرا، اور مذہبی رہنما متفقہ طور پر ہر قسم کے انقلاب سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان ذمہ دار ویسے ہی مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے جیسے انگریز ذمہ دار قائم شدہ گرجوں کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ کہتے ہیں جی اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہابی عقیدہ جو ہے، میں اس کو دوبارہ سوری کر دوں، وہابی عقیدہ جو ہے اس کو اختیار کرنا وہ کتنا مشکل ہے، یہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل تقریباً مجھے وہ لگا ہے حساب جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہوتا رہا، کہ گھر سے بچوں کو لے جاتے تھے، کو کیمپوں میں رکھا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی، اور پھر جب بچے آتے تھے کوئی متعدی امراض میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی کشتی کو کچھ بیماری ہو گئی ہے جی، اور وہ کہتے ہیں جب وہ بچے واپس آتے تھے وہ اس یقین کے ساتھ
ان کا ہوتا تھا کہ انہیں ماس قربانی کا بکرا بنایا گیا اور وقت گزرنے پر ان سے بے اتنائی برتی گئی. جی یہ بندہ یہاں پہ کہہ رہا ہے. مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا گیا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ تو مسلمانوں میں سرشار ہے جناب. انڈیا کے مسلمان تو مارنے تلنے پہ تیار بیٹھے ہیں. پھر اس کے صفحہ 100 پہ لکھا ہے جی مستورات سے چندہ بہت کم ملنے لگا ہے. یہ اب وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. اور وہ امراض جن کا کاروبار ملک میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے جہاد کے لیے مسجدوں میں چندہ دینے سے گریز کرتے ہیں. مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے تھے ایسی تیسی ان کی، ہم تو جہاد کریں گے اور یہ کریں گے. فرماتے ہیں پھر جناب WW ہنٹر صاحب کچھ عرصہ تک تو دولت مند اور خوشحال مسلمان ان ناملائم الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، مگر تمام مسلمان ملاؤں کی طاقت ان کی پشت پر تھی. رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ایک علمی بحث کی بنیاد ڈالی. سب سے پہلے تو انہوں نے وہابیوں کے اصول جہاد پر ہی اصولی اعتراضات شروع کر دیے اور اس بات سے صاف انکار کر دیا. اب یہ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب مسلمان تو اس کو جہاد کے لیے سرشار تھے اس کے جذبے سے. کہتے ہیں اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت میں بھی مکہ معظمہ کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہیں. پچھلے چند سال کے فتوے انہی کی طرفداری میں شائع ہوئے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ کے 3 سب سے بڑے مفتیوں کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا گیا ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملکہ انگلستان کے خلاف بغاوت کرنے کے خطرناک فرض سے آزاد کریں. یہ تھے جی انڈیا کے مسلمان. اور یہ 3 فتاوی آخر پہ اس نے درج کیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں جی تھوڑا سا رہ گیا ابھی، یہ بات ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث مبارک بات ہے کہ جو فتوے بھی دیے گئے ہیں جی امن اور وفاداری کے حق میں دیے گئے. اگر یہ فتوے یعنی مولویوں کے فتوے، اس وقت کے جو مولوی تھے انڈیا میں، اگر یہ فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو ان کی وجہ سے ایسے خطرات پیدا ہو جاتے جن کے متعلق مبالغہ سے کام لینا ناممکن تھا. علماء جون پر کہ اس فتویٰ نے کہ اکبر کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے اس زبردست بادشاہ کے شاہانہ جلال کو متزلزل کر دیا تھا. اب یہ مثال دے رہا ہے وہ. اس وقت بنگال میں فوجی بغاوت رونما ہوئی تو اسی فتویٰ کی بدولت جس نے جنوبی بنگال کے متعدد ذمہ داروں کو رعیت کی بجائے جاگیردار تسلیم کیا گیا. اب یہ آگے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جان پور کے اب جو مولوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے اکبر کے خلاف تو فتویٰ دیا تھا کہ جہاد جائز ہے، ہمارے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں جائز. ٹھیک ہے جی. اب آگے دوست پڑھ لیجئے گا. یہ دیکھیں شیعہ حضرات کے بارے میں بھی اس نے کہا ہے کہ شیعوں نے ایک بالکل راہ نہیں اختیار کی ہے اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارا امام موعود ظہور میں نہیں آتا یعنی امام مہدی نہیں آ جاتے اس وقت تک چونکہ تمام خرابیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی جہاد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی. شیعوں کے بارے میں یہ لکھتے. چنانچہ شیعوں کا یہ رسالہ بحث جہاد کے ذمے آگے چل کر کہتا ہے کہ اس وقت تک کسی قسم کی انسانی جد و جہد بغاوت یا جنگ اس عظیم الشان مقصد کے حصول میں بے سود رہے گی. ٹھیک ہے جی. اور شیعوں کے نزدیک ہر وہ شخص بدعتی ہے جو اس عقیدہ سے اتفاق نہیں کرتا. اور مولویوں میں کہتے ہیں کہ نہیں جی مسلمان تو جہاد کے لیے سرشار تھے، انگریزوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کرو اور جہاد جو ہے اس کو کسی طرح سے جان چھڑاؤ اس سے. یہ دیکھ لیں شیعوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ امام کا ہونا چونکہ ضروری ہے اس لیے شیعہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی طرح بھی جہاد اب نہیں ہو سکتا. اچھا پھر کہتا ہے جی دوسرے مسلمان بھی کچھ ہندوستان کے محدود چند شیعہ مسلمان اعلان ہے. اچھا اب اس کے بعد اس نے میں جلدی سے اس کو دکھا دیتا ہوں. بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ سنی مسلمان چونکہ شیعہ حضرات کو بڑی مصیبتوں میں ڈالتے رہتے ہیں جب بھی وہ اکثریت میں آئے تو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے انڈر ہی زیادہ اچھے ہیں، سنی آ گئے تو سانو اور مصیبت مان گئے. کہتے ہیں جی جب سنی مسلمان ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو شیعہ اپنی مذہبی خصوصیات کو فوراً ترک کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی جب پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے اصولوں کو خیر بات کہہ دیا تھا شیعوں نے، حتیٰ کہ 12 اماموں کو گالیاں دینے لگے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالات تھے جی جن میں مولوی حضرات میں کہتے ہیں کہ ناجنا مسلمان تو جذبے سے سرشار تھے جہاد کے، بس
احمدیوں نے گڑبڑ کر دی, مرزا صاحب نے گڑبڑ کر دی. اب شیعوں کے بعد اب کہتے ہیں اب میں مسلمانوں کے دوسرے بڑے فرقے کے باقاعدہ فتووں کا ذکر کرتا ہوں, اور آگے وہ اب سنی جو فتاوا اس زمانے میں شائع ہوئے ہیں اس کا اس نے ذکر کیا ہے, اور وہ اس سلسلے میں جناب لکھتا ہے, میں جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کلکتہ کے علماء نے ہندوستان کو دارالاسلام تصور کیا ہے اور اسی بنا پر جہاد کو ناجائز قرار دیا ہے. ہاں جی, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہاں پہ تو بڑا جہاد ہو رہا تھا. یہ نتیجہ شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضرور تسلی بخش ہوگا, کیونکہ اس سے وہ مجاہدین کے کیمپ کے لیے جو ہماری سرحد پر قائم ہے چندہ دینے کی مصیبت سے بچ جائیں گے. ہاں جی, مسلمان تو وہاں خوش ہو رہے تھے کہ وہاں ہمیں چندہ نہیں دینا پڑے گا. مولویوں میں کہتا ہے کہ وہاں پہ جہاد کے لیے مسلمان جو تھے وہ بڑے سرشار تھے. اور یہ دیکھیں پھر بھی بنگال کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب کی سرحد کی بات ہو رہی ہے. پنجاب کی سچ بات یہاں پہ اس کتاب میں ہو بھی نہیں رہی, اور مولوی کتنی بڑی غلط بیانی کرتا ہے. کہتے ہیں جی بہارت موجود. اچھا, پھر کہتے ہیں جو مالدار بندے ہیں وہ خوش ہیں آج کل, کیونکہ وہ جہاد کا فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ حرام ہے. کہتے ہیں جی کلکتہ کی محمدن لٹریری سوسائٹی اپنے ابنائے وطن اور ہمارے دونوں کے شکریہ کے مستحق ہیں. کیوں جی؟ سوسائٹی مزگور کے سیکٹری خان بہادر مولوی عبداللطیف کے ہم اور بھی ممنون ہیں کہ اب کوئی سنی مسلمان خواہ ہندوستان کی مذہبی حیثیت کے متعلق اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو, اپنے ہی اصولوں کی روح سے یہ نتیجہ قائم کرے گا کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور نہیں. یہ تو بالکل الٹ باتیں ہو رہی ہیں پیارے بھائیوں, ایز کمپیئر ٹو جو کہ مولوی ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈبلیو ہنٹر نے یہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں جہاد جو ہے وہ بڑا ہونے لگا ہے. اچھا, اب وہ ایک مولوی صاحب گئی, اگلے ایک اور مولوی صاحب کا, وہ کہتے ہیں جی اس رسالے کا انداز ویسے ہی ہے کہ ہندوستان اب بھی دارالاسلام ہے, کیونکہ یہاں پہلے اسلامی حکومت تھی جسے گو اب ایک کافر قوم نے فتح کر لیا ہے, مگر وہ 3 شرائط جو کسی ملک کے دارالحرب بننے کے لیے ضروری ہیں اس پر عائد نہیں ہوتی. اور یہ آگے اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کی وہ 3 آیات جو ہیں شرائط وغیرہ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد صفحہ نمبر 114 پہ وہ کہتے ہیں جی بہرحال ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نتیجہ اخذ کرنے سے گریز کرے گی. وہ مطمئن ہے کہ کلکتے کی محمدن لٹریری سوسائٹی ایسی معتبر انجمن نے علماء کے ذریعے اس امر کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہندوستان اب بھی دارالاسلام ہے اور اس لیے یہاں بغاوت پھیلانا فضول اور بے معنی ہے. لے جی مولوی صاحب, آپ تو اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے تھے. اچھا, میں اگلی بھی 2-4 باتیں بس آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, وہی باتیں اسی اب انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں. مسلمانوں کی موجودہ نسل کی اب وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو موجودہ نسل ہے اب ان کو بھی کوئی جہاد وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے. یہ دراصل یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں, باقی دوست خود پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں کہ ان کی نماز باجماعت یا جائز شرعی رسوم یا مسجدوں کی تعمیر یا ادائے حاجیہ علماء اور پیروں کی تعظیم و تکریم یا اسلامی شخصی قوانین میں دخل انداز ہوں تو پھر ان پر جہاد فرض ہو جائے گا. تو اصل میں یہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اس کتاب میں مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسی باتوں سے گورنمنٹ جو اب آزادی دی ہوئی ہے اس کو قائم رکھے, مسلمانوں کو بالکل مساجد میں جانے دے, تو اس سے جو ہے مقبروں پہ جانے دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے اس کا یہ خیال تھا کہ کسی قسم کی کوئی شورش نہیں پھیلے گی. ہاں جی, اب یہ دیکھیں وہی نماز جمعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عام مسلمانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنی روح کو اذیت پہنچائے بغیر نماز جمعہ میں شریک ہو سکتے ہیں تو یقین ہے کہ وہابیوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے. ہاں جی, یعنی جہاد پہ نہیں جائیں گے. اور یہ ہمیں کچھ اور باتیں بتا رہے تھے مولوی صاحب. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آگے بھی وہی باتیں لکھی ہیں ان صاحب نے, دوست جو ہیں وہ پڑھ لیں. اچھا, یہ تھا جی چیپٹر نمبر 3. اور اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیپٹر نمبر 3 کے آخر پہ کوئی یہاں پہ ہوتا کہ کوئی نبی قائم کرو, کیونکہ یہ جہاد کا اسی چیپٹر نمبر 3 میں ہی انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کو ڈسکس کیا ہے. تو کہتے ہیں جی مجھے ہندوستان میں اس بات کو دیکھ کر بہت ہی رنج ہوتا ہے کہ اس ملک کے بہترین آدمی ابھی ہمارے طرفدار نہیں, وہ اب تک ہماری مخالفت کرتے چلے آتے ہیں. اور یہ بات کہ انہوں نے کچھ دنوں سے اس پرانی دشمنی کو ضروری فرائض سے خارج کر دیا ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی.
ہم ان سے آج بھی زیادہ سے زیادہ جو توقع کر سکتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ ہماری مخالفت نہ کریں، لیکن اگر کوئی حکومت صحیح معنوں میں حکومت ہے تو وہ اس خاموش رضامندی پر جو مذہبی فرائض کی بنا پر قائم ہو زیادہ اعتبار کر سکتی ہے بنسبت اس وفاداری کے جس کی بنا ناپائیدار خود غرضی پر ہو۔ تو بیسیکلی وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو مسلمان جو ہیں وہ چپ ہیں، اس لیے چپ ہیں کہ ہم ان کو مذہبی آزادی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، باب چہارم میں بھی اب وہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ بد اعتمادی کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بعض باتوں میں انہوں نے مشورے دیے، اور اس میں ایسے مشورے تھے یعنی فارسی ہم نے ختم کر دی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان کے لیے ملازمتوں کے اصول کم کر دیا ہے، ہندوؤں کو زیادہ ملازمتیں مل گئی ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی یہ ذکر نہیں کہ جی نبی کھڑے کر دو وغیرہ، اور پھر اس سے جذبہ جہاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے آخر میں اس سے پہلے کہ یہ میں ختم کروں، یہ جناب مکہ معظمہ کے 3 علماء کا انہوں نے فتویٰ درج کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو دکھا کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر لکھا ہوتا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، نہیں، کیا فتویٰ ہے؟ جب تک اسلام کے بعض مخصوص احکام جاری ہیں وہ دارالاسلام ہے، یعنی یہ دیکھیں پوچھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جس کے حاکم عیسائی ہیں اور جو اسلام کے تمام احکام میں مداخلت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر دارالاسلام ہے یا نہیں ہے وہ جگہ؟ تو یہ مکہ کے جو مفتی ہیں، حنفی مفتی، انہوں نے کہا کہ یہ دارالاسلام ہے۔ آگے چلیں جی، جواب نمبر 2، اس میں اگلے جو مفتی صاحب ہیں یہ وہ حنفی تھے، یہ اگلے مفتی صاحب یہ شافی، جی یہ شافی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے ہاں جب تک کہ اس میں اسلام کی بعض خصوصیات جاری ہیں وہ دارالاسلام ہے، یہ ہے جی شافی مذہب کا جو وہاں پر مفتی تھا۔ تیسرا، مالکی مذہب کا جو مفتی تھا اس وقت، کہ جو انڈیا کے بارے میں لکھا ہے دارالاسلام اس وقت کہتا ہے کہ دارالحرب نہیں بن جاتا جب تک وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے، بلکہ اس وقت دارالحرب بنتا ہے جب اس میں احکام اسلام کے تمام یا بہت سے احکام جاری نہ رہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو دارالحرب نہیں قرار دیا۔ پھر وہ جو شمالی ہند کا فتویٰ جو بیان کیا تھا پہلے ذکر ہوا تھا، یہ دیکھیں جی اس میں بھی ہندوستان کے اندر کے مسلمانوں کا یہ علماء کا فتویٰ، مسلمان عیسائیوں کی ایمان میں ہیں اور اس ملک میں جہاد نہیں جہاں اہل اسلام کو پناہ حاصل ہو، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کو پناہ اور آزادی حاصل نہ ہو، لیکن یہاں یہ حالت نہیں۔ یہ دیکھیں کتنے کتنے مولوی ہیں جی، پڑھ لیں نام، بڑے بڑے مولوی لکھنؤ کے اور رامپور کے۔ پھر یہ غالباً آخری ہے یہ شمالی ہندوستان کا، کہ ملک میں جہاد جائز ہے یا نہیں، کہتے ہیں جی کیونکہ دارالاسلام میں جہاد کی اجازت کسی حالت میں بھی نہیں ہے جی۔ اب اگر کوئی، اب غور سے سنیے گا، اب یہاں پر کہتے ہیں یہ کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اب اگر کوئی گم کردہ راہ مجنون اپنی الٹی قسمت کی وجہ سے ملک ہندوستان کے انگریز حاکموں کے خلاف جنگ شروع کر دے تو اس قسم کی جنگ کو بغاوت تصور کیا جائے گا، اور بغاوت اسلامی فقہ میں سخت منع ہے، اس لیے یہ جنگ بھی ناجائز ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی حالت میں بھی ایسی جنگ کرے گا تو مسلمان اپنے حاکموں کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر باغیوں سے جنگ کریں گے۔ یہ جناب شمالی ہندوستان کی محمدن سوسائٹی کلکتہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مولوی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جناب گویا کہ وہاں پہ بڑی مسئلہ پڑ گیا تھا انگریزوں کو کہ حضرت کہ جناب مسلمان تو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اگر ہم نے ان کے جذبہ جہاد کو کم نہ کیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال میں اس کو ذرا چھوٹا کر کے دوبارہ چیک کر لوں، میرا خیال ہے یہ آخری صفحہ ہی تھا، ہاں اسی لیے ادھر آگے نہیں جا رہا۔ تو یہ تھا پیارے بھائیوں وہ کتاب جس کے بارے میں مولوی بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بارے میں حقائق انڈین مسلمانوں سے متعلق جو کتاب لکھی گئی یعنی آور انڈین مسلمان، یہ ہے اس کتاب کے بارے میں حقائق، اور یہ بات قطعاً غلط ہے۔ نمبر 1 اس کتاب میں کوئی ذکر ایسا نہیں تھا، نمبر 1 تو یہ کہ وہ کتاب کوئی رپورٹ نہیں تھی، کتاب تھی۔ نمبر 2
کوئی ایسی بات اس کتاب میں درج نہیں کی گئی تھی کہ ہندوستان میں جذبہ جہاد بڑا سرشار ہے۔ نمبر 3، کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا گیا تھا کہ یہاں پر نبی کھڑا کیا جائے جو کہ جذبہ جہاد کو کینسل کرے۔ اور نمبر 4، جب یہ پوری بات ہی بے بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی الزامات اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ انگریز جو تھے انہوں نے کھڑا کیا تھا، وہ الزامات خود بخود زیرو ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تھا پیارے بھائیوں، آج ہم نے ہمارا جو پروگرام تھا رد قادیانیت کورسز کا رد، اس کا جو دوسرا پروگرام تھا، اس میں ہم نے پہلے آپ کو جھوٹے مدعیان نبوت سے متعلق جو یہ مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں اس کا تیا پنچا کیا الحمدللہ، اور پھر WW ہنٹر کی کتاب اس سے متعلق جو جھوٹ بولتے ہیں ہم نے اس کے حقائق اس کے بارے میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اگر کسی دوست نے کوئی بات اس بارے میں مزید ایڈ کرنی ہے تو جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ماشاءاللہ کافی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو زیادہ وقت لیا جائے۔ جی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سب سے آخری حوالہ بیان فرمایا ہے جس کے اندر فتویٰ دیا گیا ہے کہ انگریز حکومت کے خلاف جو حاکم ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کے حق میں، یعنی کہ حاکم کے ساتھ مل کر اس باغی سے لڑنا مسلمان کے لیے فرض ہے، اور حاکم وقت کی مدد کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو یہ جو الزام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے اوپر لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاونت کی، انہوں نے مدد کی، اپنے جو باقاعدہ وہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد نے گھوڑے وغیرہ دیے اور بہت ساری مدد کی، تو یہ الزام اس فتوے سے بھی پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب سے مین چیز سامنے آ جاتی ہے، اس اعتراض کا جواب اسی فتوے سے مل جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، اس کو مارنا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر تو یہ کام نہیں نہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں حکم ہی موجود ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں حکم موجود ہوگا، کیونکہ اللہ کی منشا کے بغیر تو اسلام میں کوئی چیز شامل نہیں نہ ہو سکتی ہے، کوئی حکم شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مدعیان نبوت ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، سارے جتنے بھی دعوی نبوت کرنے والے ہیں ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان سب کا نام و نشان مٹا دیا گیا، لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی منشا ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کو قتل کیا جانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کے باوجود ان کو قتل نہیں کیا جا سکا، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ بچ گئے؟ جو مدعیان نبوت کا یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ نبوت کے دعوے کی جو سزا ہے، جھوٹی نبوت کے دعوے کی سزا وہ قتل ہے، اس کا مطلب واضح طور پر ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا بھی شامل نہیں تھی، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹی نبوت کے دعوے دار نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، تبھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ میری چند گزارشات تھی، آگے مزید کوئی اور دوست اس پہ کوئی بات کرنا چاہے تو آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام۔ کوئی 2-3 منٹ میں ذرا کوئی ضرور۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے ان مولانا صاحب کا، جو انہوں نے اپنا رد قادیانیت میں جو باتیں کی ہیں، تو میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں جی کہ جذبہ جہاد کم کرنے کے لیے ذلی نبی کھڑا کیا گیا انگریز کی طرف سے،
تو ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑا پیارا تبصرہ فرمایا غالباً 1985 میں، جب آپ نے کرتاس ابیض پر تبصرہ کیا تو فرمایا کہ دیکھیں کتنا ظلم کی بات ہے کہ گویا ذلی نبی اور ذلی نبوت انگریزی ٹرم ہے، انگریزی اصطلاح ہے، تو ان کے لیے ایک سبق ہے اس بات میں. اور جذبہ جہاد کم کرنا، تو گویا احمدیوں کو انہوں نے باقی ساری باتیں مان لی ہیں، بس ایک جذبہ جہاد ہی رہ گیا تھا، بالکل وہ بھی کم نہ ہوا. بالکل. تو دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے مسلمانوں کے بڑے مشاہیر میں سے تھے، میوٹنی آف انڈیا میں، یعنی جس کا ترجمہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ موجود ہے، انہوں نے یہ واضح لکھا کہ 1857 کا جہاد نہیں تھا، یہ غدر تھا. اور اس دور کے جو اسکالر ہیں ان کے نزدیک مولانا ابو العلا صاحب مودودی نے اپنی سود کتاب میں لکھا کہ مسلمانان ہند کے لیے جب انگریز آیا 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو لڑ کھپ جاتے یا یہاں سے ہجرت کر دیتے ہندوستان سے. اور 1918 اور 24 کے درمیان ترک موالات میں انہوں نے یہ کام کر بھی گزرے، لیکن جو حشر ان کا ہوا برادران افغانستان کی طرف، وہ تاریخ ہندوستان کا ایک باب ہے جو ان ملاؤں کے لیے ایک سبق ہے. اور مولانا یہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اب اگلی صورت یہ تھی کہ یہ جو ہے دارالحرب نہ رہا، تو دارالحرب نہ رہا تو یہ دارالاسلام بن گیا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ 1857 جو ہے وہ غدر تھا، وہ جہاد تھا، یہ ہرگز جہاد، یہ غدر تھا. اور اسی کو یعنی 74 میں ملت اسلامیہ کا موقف نام سے قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا گیا، اور حضور انور خلیفۃ المسیح الثالث نے دندان شکن جواب دیا ان چیزوں کا. اور ایک میں اور چیز یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ سجاد اور یہ مسلمہ بن حبیب جیسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، اور اسود انسی کے علاوہ بھی چاند جو آپ نے 2 کا نام لیا ہے، طلحہ اور سجا عورت تھی، اور ایک اور بھی تھا ابن سیاد جس پر یہ شک ظاہر کیا گیا کہ دجال یہی ہے. تو انہوں نے بھی یہ نبوت کا دعویٰ کیا. اور ان مولوی صاحب کے لیے یہ چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ بخاری شریف میں ابن سیاد اور مسلمہ کذاب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری گفتگو امام بخاری رحمہ اللہ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو اگر ایسی چیز ہوتی کہ جی فوری قتل کر دیا جائے تو وہ تو یکدم قتل کیا جا سکتا تھا. اور ایک میں آخر میں اور ضرور پیش کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مولوی صاحب جو یہ رد قادیانیت پر لیکچر دے رہے ہیں، ان کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو ان مرتدین میں جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، ان کا ایک حصہ جو تھا مرتدین کا، اس کا عقیدہ یہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا ان قضات النبوۃ فلا نطیع احدا بعدہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے. تو یہ ان کے لیے تعزیانہ عبرت ہے یہ حوالہ. تو اس یعنی ختم نبوت کے خلاف جنگ کی گئی، یہ ایک وجہ تھی. اللہم صلی اللہ علیہ. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. اس سے پہلے کہ خاک سار آگے کسی دوست کے پاس جائے، مبارک بھائی نے دوستو جس طرح عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے 50 گھوڑے انگریز حکومت کے لیے پیش کیے. یہ بات میں یاد دلوانا چاہتا ہوں دوستوں کو. یہ جو فتاویٰ ہیں، جو علاقہ جو کتاب لکھی گئی وہ بنگال کے علاقے کے لیے تھی، ٹھیک ہے جی. حضرت جہاں پر انگریزوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے حکومت چھینی، پنجاب میں انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت نہیں چھینی تھی. پنجاب میں جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، میں صرف یاد دلانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر ان سکھوں سے حکومت جو تھی وہ چھینی تھی، جو کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی کیا انہوں نے دینی تھی. ان کی مسجدوں میں گھوڑے باندھا کرتے تھے، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ دوستوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جری بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟
जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने रोशनी डाली इस बात पे। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, ये अपने ख़त्म नबूवत कोर्स में रद्द कादियानियत कोर्स में एक चीज़ बड़ी ये बुलंदोबाग दावे से कहते हैं जी ये एक हदीस है, इस रिवायत को जब आप अहमदी मुसलमानों के सामने पढ़ेंगे तो अहमदी वैसे ही मबहूत हो जाएगा, वो उसका जवाब ही नहीं दे सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर ये अपनी किताबों में खुद ही जवाब भी दे देते हैं, सवाल भी खुद ही करते हैं, जवाब भी खुद ही दे देते हैं। अब मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाता हूँ, और वीडियो वो कॉपीराइट फ्री वीडियो है, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपको स्क्रीन शेयर कर दी है ये वीडियो जी। ये आप देखें, ये रब्वा में जो इन्होंने एक बोर्ड आवेजा किया था, ये आपके सामने मौजूद है, ये एक दफा चेक कर लें। जी जी अच्छा, अब इसमें जो ये एक आयत मुबारक लिखी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब इसमें इन लोगों ने ये तर्जमा किया, तर्जमे में भी डंडी मारी है। अच्छा, वो ये किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। अब ये इतना अजीब सा तर्जमा कर दिया कि हैरत की बात है कि ये तर्जमा साबित नहीं होता जो ये तर्जमा करते हैं। अगर इनको कहें कि आप इसको लुग़वी तौर पे साबित करें तो ये नहीं कर सकते। अगर इनको कहें कि भाई आप कुरान से ये साबित करते हैं जो आपने तर्जमा किया था, हम आपको मानने को तैयार हो जाएंगे कि आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद फिर ये नीचे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेश करते हैं मुखालिफिन अहमदियत, कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहकीक अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल खड़े होंगे, उनमें से हर एक दावा करेगा वो नबी है, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद को नबी होने वाला नहीं है। अब इस तर्जुमे में भी डंडी मारी है, इस तर्जुमे में ये डंडी मार के कि मेरे बाद को नबी होने वाला नहीं है। अब जो अरबी के अल्फाज हैं, अब उस अरबी के अल्फाज में ये तर्जुमा बनते ही है कि मेरे बाद को नबी होने वाला नहीं है। अब ये तर्जुमा में डंडी इन लोगों ने मारी इसलिए ताकि अगर किसी अहमदी से बात हो तो तर्जुमा ये पेश करें, ताकि कोई दूसरा तर्जुमा पेश करे जो हदीस के मुताबिक है, तो वो तर्जुमा पेश करके फांस न जाए कि भाई मेरे बाद को नबी नहीं है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह आएंगे। इसलिए इन लोगों ने अपनी आवाम की सहूलत के लिए तर्जुमा में ही जनाब तारीफ करी शुरू कर दी कि मेरे बाद को नबी होने वाले। अच्छा, अब इस हदीस में 30 की तादाद मुतय्यन की गई है कि 30 झूठे दज्जाल खड़े होंगे, उनमें हर एक दावा करेगा जी वो नबी है। अच्छा, ये कहते हैं जी मिर्जा साहब जो हैं वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उन 30 में से उनका शुमार होता है। हम इनको ये कहते हैं कि भाई आपके उलमा ये बात बयान करते हैं अपनी किताबों में, मिर्जा साहब की बेइज्जत से पहले नवाब सदीक हसन खान साहब भोपाली जो है ये मिर्जा साहब की बेइज्जत से पहले के हैं। इनकी किताब हुजूजुल करामा ये मिर्जा साहब की बेइज्जत से पहले की है, उसमें 30 की तादाद मुकम्मल होना लिखा हुआ है और उनके बाकायदा नाम भी मौजूद है, फहरिस्त मौजूद है, 30 के नाम मौजूद है। उसके अलावा और कई किताबें शरह सही मुस्लिम में भी ये तादाद मुकम्मल मौजूद है कि वो तादाद मुकम्मल हो चुकी है और वो हजूर की बेइज्जत से काफ़ी साल पुरानी किताबें हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपके सामने एक लेटेस्ट अभी हाल ही में यानी इन चंद साल पहले एक पंफलेट छाया हुआ है, उस पंफलेट में आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने कल लाइव प्रोग्राम भी किया था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जिम्मेदारी, आकाए नामदार खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों का नाम एक फिक्र अंगेज पैगाम। अच्छा, इसमें पैगाम क्या है ये आपके सामने मौजूद है। कह रहे हैं 30 की तादाद आएगी। अब ये लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब खातमुल कुतुब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन खातमुल अदियान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत खातमुल शराए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया की नबूवत आखिरी नबूवत, जनाब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक के बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। खुद मोहसिन इंसानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कसर नबूवत की आखिरी ईंट हूँ और मेरे आने के बाद कसर नबूवत अपनी तकमील को पहुँच गया और मैं आखिरी नबी हूँ। अच्छा, नीचे ये बात लिखी हुई है, ऐद रिसालत से लेकर आज तक सैकड़ों बदअक्ल और बदहवास लोगों ने नबूवत का दावा रखी है। एलो, इनकी तादाद 30 अभी पूरी नहीं हुई और ये कह रहे हैं सैकड़ों, जनाब सैकड़ों लोगों ने किया है। और सैकड़ों का लफ्ज तब बोला जाता है जब 200 से जायद हो, तब सैकड़ों का लफ्ज बोला जाता है। सैकड़ा तब कहते हैं जब 100 मुकम्मल हो जाए, और सैकड़ों उर्दू का लफ्ज है, जमा कसी का है, और सैकड़ों तब होगा जब 200 से जायद लोगों ने नबूवत का दावा किया और झूठा नबूवत का दावा किया, फिर ये लफ्ज बोलते हैं सैकड़ों बदअक्ल और बदहवास लोगों ने। और अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं कि 30 की तादाद पूरी नहीं हुई। जब मिर्जा साहब की बात आती है तो 30 की तादाद पूरी नहीं हुई। जब अपना लिटरेचर लिखते हैं, अपना पंफलेट लिखते हैं, तो इनकी तादाद 200 से भी तजावज कर जाती है। और सबसे बड़ी बात जो कि डॉक्टर साहब ने आपने भी इसमें रोशनी डाली है और रफाका साहब ने भी जो बात बयान की है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا. اگر نبوت کے دعوے کی سزا فوراً قتل ہوتی تو میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلیم نہ دیتے, صحابہ کرام اس کی گردن نہ اڑا دیتے. مسلمہ کذاب کا آپ کے اپنے لکھنے والے لکھتے ہیں, تاریخ اسلام سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے. اگر آپ اپنی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ مسلمہ کذاب کا قتل صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی تھی. وہ بغاوت پر اتر رہا تھا, وہ باغی ہو گیا تھا, جس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد جو ہے وہ بلند کیا, اور پہل اس کی طرف سے ہوئی. اس نے بغاوت کا علم بلند کیا تو صحابہ کرام نے اب سوچا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اب اس کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے. اگر دعوی نبوت کی وجہ سے مارنا ہوتا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعوی نبوت کر دیا تھا, اس کو اس وقت ہی مار دیا جاتا. تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا فراڈ ہے, جھوٹ ہے, دغابازی ہے کہ ایک تو یہ کہ مدعی نبوت کی سزا قتل ہے اور فوراً. اور میں ایک بات کی یہاں پہ وضاحت بھی کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ملفوظات کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ لائیو پروگرام کریں گے اور اس حوالے کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور نے وہاں پہ کیا بات بیان فرمائی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. تو ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے دعوے کی سزا قتل ہے, فوراً قتل ہے, تو سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تعلیم دی, کیوں حکم نہیں دیا؟ آپ کبھی کوئی ایسی قرآن کی آیت یا ایسی کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں جس سے یہ ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کی سزا جو ہے, جھوٹا مدعی نبوت کی سزا جو ہے وہ قتل اور واجب القتل ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتے آپ. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جری بھائی. یہ نہیں دکھا سکتے اس لیے جری بھائی یہ پھر لمبی جو کان کو یوں توڑ مڑوڑ کے تو پھر وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بات پھر بھی نہیں بنتی. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ میں آدھا منٹ, اگر آدھے منٹ سے بھی کم, مجھے ایک تحریر یاد آ گئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اسی یہ روایت جو ہے تو یہ 30 دجالوں والی کہ اے بد نصیبو, کیا تمہارے مقدر اور تمہاری قسمت میں 30 دجال ہی لکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ایک ایسا نہ تھا جو کہ امت محمدیہ میں اصلاح کے لیے آتا. جی بالکل جزاک اللہ. اچھا اس سے پہلے کہ خاکسار اگلے دوست کی طرف جائے, ایک تو کسی بھائی نے یہ لکھا تھا کہ یہ فتاوا جو پڑھے ہیں خاکسار نے یہ کس کتاب سے پڑھے ہیں. یہ دونوں انگلش اور اردو دونوں کتابوں میں جو WW ہنٹر کی کتاب ہے اس میں موجود ہیں. ان کے لنک میں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں کامنٹس میں. اردو والی بھی مل جاتی ہے, آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا, اور انگلش والی بھی مل جاتی ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو خوب سپریڈ کریں. بلکہ میں تو کہوں گا یہ کتاب ہر احمدی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, جو تبلیغ میں ایکٹیو ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے. یہ مولویوں کے اس بہت بڑے بہتان کا ایک یہ جو ہے کتاب یہ ان کو جھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک ہوتی ہے پیارے بھائیوں کہ آپ کسی بات کی آپ نے تعویل کرنی تھی, مولویوں نے کچھ تعویل کر دی, ہم نے کچھ تعویل کر دی, چلیں جی تعویل میں فرق ہو جاتا ہے. ایک ہے واقعاتی جھوٹ. واقعاتی جھوٹ جو ہے وہ تو واقعاتی جھوٹ ہے نا, وہ تو اس کی تو کوئی تعویل وغیرہ والا چکر تو نہیں ہوتا, وہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. اور میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں, اسلام ایک سچا مذہب ہے, اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے مولویوں حضرات کبھی تو سوچ لیں کہ ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. جزاک اللہ. اچھا چلتے ہیں ہمارے پاس, میرا خیال خرم بھائی سے پہلے عمر بھائی آئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر صاحب ایک کم علم آدمی ہوں, صرف آپ جیسے صاحب علم لوگوں کی باتیں سننے کے لیے جو ہے نا وہ شرکت کی ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ عمر بھائی, آپ نے اپنے آپ کو کہا, ہمارے لیے تو آپ قابل عزت ہیں, اور ماشاء اللہ جو ہے وہ اپنے ہمارے لیے آپ قابل عزت ہیں, اور ماشاء اللہ جو ہے وہ با علم آدمی ہیں. آپ چلیں, آپ نے یہ اپنی خاکساری میں کہہ دیا. جزاک اللہ. جی خرم بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. یہ جو کتاب ہے WW ہنٹر کی انگلش میں, یہ آپ نے لنک تو پوسٹ کر دیا, مگر اس میں اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے نا, یہ جو ہے دی انڈین مسلمانز جو بک ہے, اس میں 70 ٹائمز 70 دفعہ اس سر سید احمد بریلوی بریلی شہید صاحب کا نام آتا ہے اس میں.
اور جی W ہنٹر ریفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں تھے مگر ایز اے نبی بائی نیم کہتے ہیں ان کو. اور بات جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب نبی اتنا کام کر رہا ہے ان کے خلاف، وہ کیوں چاہیں گے ایک اور نبی کو کھڑا کرنے کو؟ سو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اگر کسی کے پاس ٹائم ہے ان کو پڑھنی چاہیے یہ کتاب. تو میرے پاس بھی ہے، میں شیئر کر سکتا ہوں کچھ ایک جی لائن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں. جی ضرور. آپ دیکھ لیں، میں اگر اسکرین شیئر کر سکتا ہوں تو. جی آپ کی اسکرین جب نظر آئے گی میں شیئر کر دوں گا. ہاں جی آ رہی ہے. جی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ the preaching of Sayyid Ahmad in 1820 to 1822 passed unheeded by the British authorities. He traversed our provinces with the retinue of devoted disciples, converted the populace by thousands to his doctrine, and established a regular system of ecclesiastical taxation, civil government, and apostolic succession. Meanwhile, our officers collected the revenue, administered justice, and paraded our troops all together, unsuspicious of the great religious movement which was surging around them from this unconsciousness, and they were rudely awakened in 1831. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا تھا، بٹ ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ جب تک سید احمد بریلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے ساتھ جہاد کی ہے، ان نے یہ بالکل مائنڈ نہیں کیا. مگر اس کے بعد جو ان کے خلیفے تھے، ان نے جب برٹش کے اگینسٹ کام کرنا شروع کیا تو پھر ان کو ڈر لگ گیا کہ جو ان کی جیسے اپاسٹالک سکسیشن ہے ان کے لیے خطرہ ہے. سو اگر ان کو خطرہ تھا اس اپاسٹالک سکسیشن سے، تو پھر ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خطرہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ان نے ان کو آگے کھڑا کرنا تھا. سو میں نے کہا میں یہ باتیں شیئر کر دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا. یہی خاکسار نے میں نے جب پڑھی ہے تو میں نے چونکہ کل یا پرسوں ہی میں نے یہ کتاب غالباً ڈاؤن لوڈ کی تھی، تو اردو میں بھی پڑھی اور انگلش میں بھی جتنا میں کر سکتا تھا. مجھے بھی یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ جو نبی کا گویا ایک ذکر کیا ہے تو وہ سید احمد شہید کے لیے انہوں نے یہ ایک کہتے ہیں نا لفظ استعمال کیا ہے. اس کو چاہے یہ کہہ لیں کہ اعتراض کے طور پہ کیا ہے یا اس کو جس لحاظ سے بھی کیا ہے، لیکن بہرحال وہ بات آپ کی درست ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے اس کتاب میں. سید احمد شہید کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کی تحریک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور بالکل اپوزٹ جو اس کتاب میں نتائج اخذ کیے گئے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ مولوی میں بتاتے ہیں. عجیب عجیب کیا انسان کا ہے جی. جی میں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ جو ایکسپلینیشن اپنے حاشیہ میں یہ فٹ نوٹ دیتے ہیں، اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ ان کو نبی کیوں کہتے ہیں. اور یہ میں شیئر کرتا ہوں. یہ میں دوبارہ شیئر کرنے لگا. جی ضرور. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کہ نظر آ جائے. جی فٹ نوٹ میں یہ کہتے ہیں بائی دا پرافٹ آئی انویریبلی مین سید احمد. Technically, he was an imam, a leader from the political point of view, and a wali, a favorite of God from a theological one. Strictly speaking, the line of prophets ended with Christ and Muhammad. یہ اس کا ویو تھا. وہ ویسے ہی ان کو کہہ رہا تھا نبی اس لیے کہ ان نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا تھا جس میں خلافت بھی تھی، ان نے خلیفے بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے اپنے زندگی میں. جی جی روم بھائی یہ کیا پیج نمبر کیا ہے اس کا؟ جی یہ پیج نمبر ہے پیج 20 ہے. 20 ٹھیک ہے. اس لیے جس دوست نے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ پڑھنا ہو تو ان کو آسانی ہو جائے گی، وہ سیدھے اس پیج پہ چلے جائیں. جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا. خاکسار نے اگرچہ لنک شیئر کر دیا ہے، اور پہلے ایک دوست بار بار میرے پرسنل میں آ کے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا بحث کرنی تھی آج جو بھی کرنا تھا. اور میں نے اسپیشلی پھر جا کے ان کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈھونڈ کے ان کا نام، ظاہر بلاک تو میں تبھی کرتا ہوں جو اگر کوئی شخص بدتمیزی کرے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے بلاک کرنے کی، ہم تو یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں. تو وہ دوست آپ نہیں آئے. جب پہلا حصہ تھا جب میں پیش کر رہا تھا مضمون تو وہ بار بار آ رہے تھے، لیکن اب بار نہیں آئے. اب میں نے لنک شیئر کر دیا ہے، اگر کسی دوست نے آنا ہے تو ضرور آ جائیں. اگر آج کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا اگر کوئی اور بھی سوال پوچھنا ہے
ورنہ ہم دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. 2 گھنٹے ویسے ہو گئے ہیں اس پروگرام کو. اس دوران کسی بھائی نے کوئی اور بات کہنی ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کا جو ہے وہ شاید کوئی زیادہ ہی ضخیم پروگرام ہو گیا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ جو 2 مختلف موضوعات ہیں آج ڈسکس ہوئے ہیں، جو جن کے جوابات ہم نے دیے ہیں، ایک تو فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت، اس کو انشاءاللہ خاکسار علیحدہ اپلوڈ کرے گا کاٹ کے، تاکہ یہ چھوٹا ہو، دوست دیکھ سکیں، اور یہ ایک کامن اعتراض ہے. دوسرا، یہ جو WW ہنٹر کی کتاب ہے، اس کو تو بڑا ہی اچھالتے ہیں لوگ، تو انشاءاللہ اس کو بھی خاکسار جو ہے وہ علیحدہ اپلوڈ کرے گا، تاکہ چھوٹا ایک ویڈیو بن جائے گی. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک حصہ بن جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ پورا 2 گھنٹے کا پروگرام بھیجے، بندہ 15-20 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی ویڈیو بھیج سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک دوست آئے تھے اسٹے ہیپی کے نام سے، ان کے ڈیوائسز میرے بھائی آپ کو کنیکٹڈ نہیں تھے، اس لیے خاکسار آپ کو اسٹریم میں نہیں لے سکا. اب انشاءاللہ ارادہ ہے میرا بھی، پہلے درمیان میں تھوڑے سے گیپ آ گئے تھے، کہ اگلی دفعہ سے انشاءاللہ یہ جو یہ سلسلہ چل نکلا ہے، اس کو مثلاً اگلے ویکینڈ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پھر دوبارہ اس پروگرام کو کیا جائے، تاکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دوستوں کو جو اس طرح کے سے جوابات دینے سے شاید فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو حوالہ جات بھی مل جاتے ہیں. اور ویسے تو ہم ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہی رہتے ہیں، ہمارے جری بھائی ماشاءاللہ بہت زیادہ دیتے ہیں، دوسرے بھائی بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص وہ جو کہتے ہیں آپ، انہوں نے ایک حوا کھڑا کیا ہوتا ہے، رد قادیانیت کورس، تو اس کا اگر دیا جائے تو پھر اس کا ذرا اثر تھوڑا سا جو دوستوں کی طرف سے جو فیڈ بیک ملا ہے وہ کچھ اور پڑتا ہے. تو اگر کسی دوست نے کچھ نہیں کہنا تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں. جی 1 منٹ صرف چاہیے تھا مجھے، اگر اجازت ہو تو. جی عمر صاحب. اچھا، ایسے ہے کہ میرا خیال ہے کہ لائیو سیشن کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رن ٹائم پہ جو آپ کے ذہن میں کویسچن آتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس ایک تو ریفرنس بک بہت اچھی ہوتی ہیں، اور آپ اسے ود ان ٹائم جو ہے نا اس کا اچھا بڑا کمپریہنسو اور انڈرسٹینڈیبل جو ہے نا اس کا آنسر دے دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے اس لحاظ سے لائیو سیشن جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ ویسے ویڈیو سنیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ یہ لائیو پروگرام جری بھائی کے تو اس میں اکثر میری شرکت ہوتی رہتی ہے، آپ کے پروگرام میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے، تو آپ کے پروگرام اگر جاری رہیں گے لائیو تو سیشن، میری خواہش ہوگی کہ میں اسے لائیو سیشن میں آتا رہوں تاکہ کوئی بھی کویسچن اور آن ٹائم پہ وہ پوچھا جا سکے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. عمر بھائی بات یہ ہے خاکسار بھی، جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لائیو ہی پروگرام ہوگا، لیکن پروگرام جو کہ لمبا ہو جاتا ہے، اور بعض دوستوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چھوٹے وقت میں تھوڑے پروگرام والا پروگرام چاہیے، تھوڑے ٹائم والا. تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جو پروگرام کی جو چیدہ حصے ہوں ان کو دوبارہ ایک سے اگلے پروگرام سے پہلے وہ میں ایک نیا ٹائٹل دے کے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. لیکن لائیو سیشن جس طرح آپ نے فرمایا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. اور جزاک اللہ، آپ نے اتنے پیار سے ذکر کیا. یہ ایک دوست آئے ہوئے ہیں لیئرز کے نام سے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے. اب میں نے چیک کر لیا ہے، جری بھائی آپ بھی دیکھ لیں، کوئی لیئرز کے نام سے تو کوئی بندہ ہم نے بلاک نہیں کیا ہوا. یہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک دوست آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے. خیر ڈاکٹر صاحب کو بندہ ہوگا ایسا جس نے کوئی سر کی حرکت کی ہوگی، جس کو ایسے بلاک کیا کرنا، ہم کیوں کسی کو ہاں جی بلاک کریں گے؟ مطلب اگر ان کو شوق ہی ہے، انہوں نے آنا ہے ضرور، تو یہ اپنا نام بتائیں، یہ کس نام سے یہ پہلے آتے تھے، تاکہ بندہ اس نام پہ جا کے ان کو ان بلاک کر سکتا ہے. کوئی ہاں ایسی پتہ بات لگے نا کون سی آئی ڈی بلاک کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا کمنٹ ڈیلیٹ کرتے کرتے اچانک غلطی سے بلاک پہ بھی کلک ہو جاتی ہے کئی دفعہ، لیکن ابھی تک ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوا ہم نے اس کو ان بلاک کر دیا تھا. جی بالکل. اس میں یہ انہوں نے یہ لیئرز کے کوئی آئی ڈی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی براؤزر سے بلاک ہوا. تو سر جی آپ اپنا براؤزر چیک کریں نا، آپ اپنا براؤزر چیک کریں، اس میں تو نہیں آپ نے کسی چیز کو بلاک کر دیا.
اگر آپ نے وہاں سے اپنے مائک کو بلاک کر دیا یا کیمرے کو بلاک کر دیا تو تب بھی آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو آپ اپنا براؤزر چیک کریں, براؤزر کو ریفریش کریں, اس کو آپ ریسیٹ کریں براؤزر کو, تو انشاءاللہ پھر بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ. اب تو میرے خیال ان کو کرتے کرتے دیر ہو جائے گی, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آ جائے گا میرے بھائی. اور چونکہ ہم نے بار بار آج کے پروگرام کا لنک شیئر کیا ہے اور ابھی تک کوئی اور دوست نہیں ہے, اس لیے میرا خیال ہے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. تو بہرحال پیارے بھائیوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, رد قادیانیت کورسز کے سلسلے کا دوسرا پروگرام. انشاءاللہ اسی طرح اسی پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو شبان میڈیا کے جو رد قادیانیت کورس ہے اس کے جوابات دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ایک دوست آئے ہیں احمد صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی احمد صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے میرے بھائی کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ دو موضوعات ہیں. ایک تو مولوی حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب جو جھوٹے مدعیان نبوت جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کے بارے میں مختلف جھوٹ بولتے ہیں. وہ ہم نے بتائے ہیں کہ وہ دراصل جھوٹ بولتے ہیں. ان کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, بلکہ انہوں نے اپنے علاقے میں باغیانہ روش اختیار کی تھی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا, شہید کرنا شروع کر دیا تھا. اور دوسرا موضوع ہے, ایک کتاب ہے WW ہنٹر کی, اس کو بنیاد بنا کے مولوی جھوٹے طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کتاب میں گویا یہ اعتراف موجود ہے اس رپورٹ میں کہ انگریز حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا WW ہنٹر نے کہ ایک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ بہت زیادہ ہے, ایک نبی کھڑا کرو جو کہ جہاد کے جذبے کو کم کرے انڈیا میں. تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے وہ کتاب دکھلا کر کہ مولویوں کی یہ بات 100% جھوٹ ہے. یہ موضوع ہے میرے بھائی. اچھا, تو مرزا صاحب جہاد کو مانتے تھے؟ مرزا صاحب جہاد کو مانتے تھے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی مرزا صاحب جہاد جی بالکل مانتے تھے میرے بھائی. آپ دیکھیں بات یہ ہے. جی فرمائیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں تلوار کے ساتھ جہاد کو بند کیا جائے گا. یہ حدیث آپ کے پاس ہے؟ آپ محترم, آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ نہیں مرزا صاحب, مجھے تو پتہ نہیں, مرزا صاحب نے لکھا ہے ایک حدیث ہے کہ تلوار سے جہاد بند کیا جائے گا جب مسیح موعود آئے گا. لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات کرنے کے بجائے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ جو قتال ہے یا جو جہاد ہے اس کو بند کر دے گا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اور آپ کو تلوار کے ساتھ ٹھیک ہے. جی جری بھائی. جی جری بھائی ایک سوال لے کے آئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے کل ایک پروگرام کیا تھا, اس میں نے ایک بات بڑی تفصیلی بات بیان کی تھی. یہ لوگ بطنی عجیب سے لوگ ہیں اور عجیب سی خلقت ہے جو الزام ہم پر لگاتے ہیں وہی ان کے اکابرین ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا الزام نہیں ہے, کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے اوپر ان کے اپنے اکابرین نہ لگاتے ہوں. میں نے اس بات پہ چیلنج کیا تھا کہ جو یہ الزام ہم پر لگائیں گے اس سے سخت الزام میں ان کے فرقے سے ان کے اپنے اکابرین کے متعلق دکھاؤں گا کہ ان کا ہی مسلمان بھائی اپنے ہی مسلمان بھائی پہ اس سے سخت فتوے لگا رہا ہے. جو ہمارے خلاف یہ زبان درازی کرتے ہیں, جو ہمارے خلاف جو باتیں بیان کرتے ہیں, اس سے کہیں بڑھ کر یہ اپنے متعلق سخت اور بد زبان ہے. اب بات کر رہے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تلوار کا جہاد جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور یہ بات ہے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جہاں کہیں بھی بات بیان فرمائی ہے وہاں پہ حدیث کا حوالہ دیا ہے, اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے حضور نے فرمایا وَيَذَا حَرْبُ کہ جو جنگ ہے وہ موقوف ہو جائے گی. اب اس کا معنی مجھے یہ خان صاحب بتائیں کہ لغت کے حساب سے کہ یذ الحرب کا معنی کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے اپنے جو ہے وہ حج کو منسوخ قرار دے دیا. حج جو ہے وہ تو اسلام کا بہترین اور اہم رکن ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ معمولیت سب سے پہلے لیتے ہیں 1882 میں,
اب 1884 میں 1882 میں جب دعویٰ ماموریت کیا، اس وقت سے لے کے 2022 آج 23 جولائی 2022 ہے، اس وقت سے لے کے آج کے دن تک آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمان علماء نے ایک آفیشلی طور پہ جہاد کیا اور احمدی مسلمانوں نے اس میں شرکت نہیں کی؟ کوئی ایک موقع بتا دیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں فلسطین میں جہاد کرنا چاہیے، کیا کبھی کسی مسلمان نے یا کیا کبھی کسی مسلمان لیڈر نے کہا جی یہ جہاد فرض ہو چکا ہے، چاہے جا کے فلسطین میں جہاد کریں؟ کوئی ایک واقعہ بتا دیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں آپ کہتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کیا کبھی کسی نے ہمت کی وہاں پر جا کے جہاد کی بات کرے؟ اس کے بعد چیچنیا میں، بوسنیا میں، برما میں، اس کے علاوہ اور کئی جگہ پہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، کیا کبھی کسی نے جہاد کا علم بلند کیا ہے اور احمدی مسلمانوں نے وہاں پہ شرکت نہیں کی؟ اب دوسری بات یہ سنیں، احمدی مسلمانوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جہاں پہ جہاد کی بات کی ہے نا کہ جہاد موقوف ہو جائے گا، وہاں پہ حضور نے تفصیل بات بیان کی ہے کہ جو نبی جس علاقے میں آتا ہے اس علاقے میں جس قسم کا جہاد ہوتا ہے اس قسم کا جہاد اس میں فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ تلوار کا جہاد تھا، کفار مکہ تلوار سے مقابلہ کیا کرتے تھے، کفار سے تلوار کا مقابلہ وہ کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا تلوار سے۔ اب اگر تلوار کے مقابل پہ آپ قلم لے کے جائیں گے تو یہ تو بیوقوفی ہوگی، یا آپ قلم کے مقابلے میں تلوار لے کے جائیں گے یہ تو بیوقوفی ہوگی۔ اب اس وقت تلوار کا جہاد تھا تو تلوار کا جہاد فرض تھا، اب اس زمانے میں قلم کا جہاد ہے۔ مخالفین اسلام یا مخالفین احمدیت جو ہے وہ قلم لے کے آتے ہیں، تحریرات لکھتے ہیں، اب ان کے جواب میں بندہ تلوار لے کے جائے کہ میں تیری توڑ لا لینی ہے، یہ کس چیز کی انصافی ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اگلا بندہ جو غیر مسلم ہے وہ قلم سے لکھ رہا ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ اس طرح کی اعتراضات کر رہا ہے، اب بندہ اس کو بجائے جواب دینے کے، اس کو تشبیہ کروانے کے، اس کی گردن اڑا دے اور کہے بھائی تم نے کیوں لکھی تحریر؟ یہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمت نہ ہونا، حوصلہ نہ ہونے کی بات نہ سننا، اس کی تلوار سر تن سے جدا کر دینا۔ حدیث جی دری بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ فتنے کے لیے بچنے کے لیے تم قرآن پاک کی صورت جو ہے صورت کاف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مقابلہ کی تلاوت کریں۔ جب آپ سورۃ کاف 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے صاف اور صریح طور پہ عیسائیت قومیں نکلتی ہے، اور عیسائیت قوم آج اسلام کے خلاف کیا کر رہی ہے؟ قلم چلا رہی ہے، قلم کے ذریعے اسلام کے خلاف بدزبانی کر رہی ہے، اسلام کے خلاف اعتراضات کر رہی ہے۔ اب اس کا جواب تلوار سے دینا ضروری ہے، فرض ہے، یا قلم سے دینا فرض ہے؟ اس کا جواب قلم سے دینا فرض ہے۔ آپ کے اپنے علماء لکھ چکے ہیں، بلکہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے ملفوظات اعلی حضرت میں ایک جگہ بات بیان لکھی ہے کہ اب اس وقت تلوار قلم سے جہاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ قلم کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ قلم سے جو ہے وہ اب اس کا مقابلہ کریں گے کہ ہمارے مخالفین نے قلم سے وہ جہاد کیا ہے، اب اس سے وہ جہاد کریں گے۔ احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ جی بہت لمبی بات آپ نے کی ہے، اتنی لمبی بات نہیں چاہیے مجھے، اور حدیث دکھا دو۔ دیکھیں نا، آپ کو لمبی بات نہیں چاہیے، باقی کو تو چاہیے۔ اب میں نے آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں دینا کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے جواب مل گیا بس میرے سے نہیں، یا آپ کہہ دیں جی مجھے جواب مل گیا میں چپ کر دیتا ہوں۔ حدیث دکھا دو، حدیث، مجھے لمبی بات نہیں چاہیے، یہ حدیث چاہیے مجھے۔ کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث یہ نکل آئی سامنے، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جری بھائی پہلے ان سے آپ وہ حوالہ مانگے نا جس حوالے کے بنیاد بنا کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اصولی طور پر تو پہلے ان کو چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر پیش کریں جس کے وہ یہ بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں۔ جب آپ اس حوالے کی بات کر رہے ہیں، یدع الحرب آپ نے لفظ بتا دیا ہے، اب ہم بھی تو ان کی بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا کہ ہاں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے یہ اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، آپ بھی اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو یہ پہلے حوالہ پیش کرتے ہیں یا تو پھر اصل اسکین یہ پہلے پیش کریں بعد میں آپ سے حدیث کا مطالبہ کریں۔ یہ تو گفتگو کے اصول کے خلاف ہے۔ معذرت خواہ میں نے بیچ میں مداخلت کی ہے۔ جی جی اچھا جی احمد صاحب، آپ کے پاس حضرت مرزا صاحب کی کتاب کا وہ حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے جہاد سے ممانعت کی ہے؟ ابھی میں چلا جاؤں گا پھر آؤں گا، ٹھیک ہے، حوالہ بھی لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جائیں گے تو پھر آئیں گے، چلیے اچھی بات ہے۔ آپ جب جائیں گے آئیں گے نا، جا کے آئیں گے تو پھر آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ بشک جا کے خود تحقیق کر لیجیے گا۔ بخاری یہ سامنے نظر لکھا ہوا آ رہا ہے، کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم میں یہ حدیث موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو، اور پھر اس کے علاوہ
یہ جو حوالہ جات یہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ جری بھائی، یہ بھی آپ نوٹ کر کے وہاں پہ جا کے بے شک دیکھ لیں. ایک آدھا حوالہ میں آپ کو یا دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں. جہاد سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو پتہ نہیں مولوی حضرات یہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ گویا صرف ایک ہی تلوار کا جہاد ہی ہے جو کہ اسلام نے قرار دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں المستدرک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہماری مسجد میں علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ہے جناب موضوعات کبیر، حدیث نمبر 481. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے اور فرمایا، یعنی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، فرمایا تم بہتر کام کر کے آئے ہو لیکن اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو. یعنی وہ جو جنگ کے لیے آپ گئے تھے غزوہ کے لیے وہ چھوٹا جہاد تھا، اب جو آپ واپس جا رہے ہو جو جہاد نفس کا ہے وہ بڑا جہاد ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو بات ہے نا کہ مرزا صاحب نے کوئی جہاد حرام قرار دے دیا تھا، یہ غلط بات ہے. ایک مسلمانوں میں جو ایک قتال کو غلط طور پر جہاد کے نام پہ بات کر کے مشہور کیا گیا تھا، اس کی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ممانعت فرمائی، اور یہ ظاہر ہے جو آنے والا تھا اس نے یہی کرنا تھا اور یہ کام آپ نے کیا. جزاک اللہ. یہ کسی اور بھائی نے کوئی بات کرنی ہے اس بارے میں؟ اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب ہماری کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے گی جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں نظر آئے گی، کبھی وہ اس سے پیچھے نہیں جائے گی بلکہ صف اول میں نظر آئے گی. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں آپ احمدی مسلمان انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی احمدی مسلمان ہیں، اور پاکستان میں آرمی میں بھی احمدی مسلمان ہیں. کیوں ہیں؟ جہاد کے لیے ہے نا، بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ اگر کوئی کافر ہے یا اگر کوئی غیر ممالک بندہ حملہ کرے گا تو اس کا دفاع کرے گا. اگر جہاد فرض بالکل ہی نہ ہوتا، ختم مفقود ہر قسم کا ختم ہو جاتا، ہمارے ہاں بالکل حرام ہو جاتا، تو اس میں وہ جانے کی ضرورت کیا تھی ان کو آرمی میں؟ وہ کہتے بھائی ہمارے لیے تو ہے نہیں، ہم کیوں جائیں؟ یہ جس جہاد کی ممانعت کی بات کی گئی ہے، جو یہ جہاد کرتے ہیں نا کہ جب کفار مکہ جب حملہ آور ہوا تلوار کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی. ان کو آج تک بنیادی تعلیم کا نہیں پتا. یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تلوار اٹھائی ہے. مودودی نے یہ بات اپنے رسالے میں کی اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ مودودی کے پیروکار ہیں. مودودی یہ بات بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. کہا کہ اسلام قبول کرو گے؟ جواب دیا نہیں، تلوار سے سر اتار دیا. اسلام کو پھیلانے میں تلوار نے اعلیٰ کردار ادا کیا ان مولویوں کے مطابق. ہم یہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے تلوار جو اٹھائی ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں اٹھائی بلکہ اپنے دفاع کے لیے اٹھائی ہے. جب کفار مکہ حملہ آور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے اٹھائی اور یہ تعلیم دی اور فرمایا کہ تم بچوں پہ نہ کرنا، بچوں کے اوپر نہ اسلحہ لے کے جانا، بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، نہتوں کو نہ مارنا. یہ تعلیم دی. ان کی ہاں جو یہ داعش کے لوگ اور طالبان یہ دہشت گرد کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کام ہی تو کرتے ہیں. بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا، بیویوں کو مار دیا، بوڑھوں کو مار دیا، نہتوں کو مار دیا. یہ پشاور میں جو حملہ ہوا وہ طالبان کیا کرتے تھے کہ ہم بھائی مسلمان ہیں، داعش کے لوگ کیا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمانیت یہ جہاد جو کر رہے ہیں اس کو پھر آپ مان لیں، اس کو مان کے آپ ان کے ساتھ ہو لیں. اب یہ طالبان جو افغانستان میں حرکات کر رہے ہیں، لوگوں کے گردنیں مار دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ہم مل جائیں، ان کو کہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاد کرنے کے لیے. جہاد کی راڑ تو لگانی ہے، لیکن جہاد پہ کیا عملی طور پہ کبھی کوئی بندہ میدان میں نکل کے سامنے گیا ہے؟ کبھی کسی نے قیادت اعلیٰ قیادت کو کہا جی میں تیار ہوں جہاد کے لیے، میرے پیچھے سارے عوام نکل آئیں؟ کہنے کی باتیں میرے بھائی، صرف زبانی کلامی باتیں. زبانی کلامی باتوں سے تو بے شک آپ اپنے گھر میں چاند بنا لیں، اپنے گھر میں جناب آپ سورج بنا لیں، اپنے گھر میں جنت رتوں تک بنا لیں. اگر آپ نے باتیں کرنی ہے صرف عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ آپ یاد رکھیں گے جب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اصل رولا کیا ہے. اور میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس میں احمد رضا خان بریلوی نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس وقت جو جہاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ قلم کی جہاد ہے. قلم سے کرو. اب مخالفین قلم لے کے آئیں گے تو ہم تلوار لے کے جائیں گے تو لوگ ہمیں سیاڑا کہیں گے. لوگ تو کہیں گے یار یہ تو بزدل تھا، اس کے پاس تو دلیل نہیں تھی، اس کے پاس تو ہمت نہیں تھی، اس کے پاس تو حوصلہ. جی
جی بالکل جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک 1.5 منٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں, یہ اہم ٹاپک ہے اور دوستوں کے لیے بھی. جی جی جری صاحب نے ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ایکسپریس کر دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اصطلاحیں استعمال کی ہیں جہاد بالقتال کے لیے, جہاد بالسیف کے لیے جو قتال ہوتا ہے. اور جہاد کی جو کہ قسمیں ہیں وہ بہت ساری ہیں. جہاد بالمال بھی ہوتا ہے, اور جہاد جو ہے بالقرآن بھی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اب ہم جہاد اصغر کی سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ قرآن کریم کے علوم سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو بالسیف والا جہاد جو ہے یہ جہاد اصغر ہے. اس کی شرائط ہوتی ہیں, جبکہ دوسرا جو ہے اسی طریقے سے حملہ کرے تو وہ دفاعی جنگ جو ہے اس کی اجازت اسلام نے دی ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جہاد جو ہے بالسیف جو ہے اس میں التوا ہے, التوا اور ملتوی کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسرا 40 میں وقفہ اور موقوف, جس کا وقفہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پاز آ گیا ہے. لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کتاب کسی خط میں یہ نہیں فرمایا کہ میں جہاد منسوخ کرتا ہوں. یہ بات جو ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے. اور حدیث شریف جو ہے وہ جری صاحب نے جو پیش کیا ہے بڑی مناسب کہ یدع الحرب, اور مسلم جو ہے اس میں کتاب الایمان میں جو ہے ولا یازعن الجزیہ کے لفظ جو ہیں وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے اس کے زمانے میں یہ جزیہ اور یہ قتال جو سیف والا ہے یہ عارضی طور پر مبتل ہو جائے گا, موقوف ہو جائے گا, ملتوی ہو جائے گا. یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ علیہ ہم جو ہیں وہ کسی نص کا چیز پیش کرتے ہیں یا منسوخ کی چیز پیش کرتے ہیں. یہ بالکل یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. جی جزاک اللہ. یہ میں جلدی سے ایک آدھا حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے بات کی. اب آپ بات کر لیں پہلے. نہیں آپ کر لیں پہلے. جی میں ممکن ہے آپ نے وہی والا دکھانا. بہت شکریہ. جی میں عرض کرتا ہوں, میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں سامنے. اب آپ نے دیکھنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ ملا حضرات جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی کتابیں تک نہیں پڑھتے, ان کو پتہ نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے کتابیں جو ہیں آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں اور ایک لفظ تک نہیں ان کو آتا. یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی ملفوظات اعلی حضرت, یہ اس میں 4 حصے اس میں موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر چلتے ہیں جی ہم 434 پہ, یہ آپ کے سامنے موجود ہے 433 کا. یہ میں اس کو زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے. یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے صفحہ نمبر 433 ہے. اب یہ یہاں سے شروع ہو جائے, دیکھتے جائیے. بعد مذہبوں کی کتب پڑھنا جائز نہیں. پھر فرمایا اس واسطے ناقص بلکہ کامل کو بھی بلا ضرورت بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا ناجائز ہے کہ انسان ہے ممکن ہے کوئی بات معاذ اللہ عز و جل دل میں جم جائے اور ہلاک ہو جائے. اب یہ بد مذہبوں سے کون مراد لیتے ہیں؟ دیوبندی, وہابی, شیعہ, احمدی, یعنی بریلویوں کے علاوہ جتنے بھی فرقہ جات ہیں وہ ساروں کے فرقہ باطلہ کہتے ہیں اور بد مذہب کہتے ہیں, جہنمی کہتے ہیں, اور جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے. اچھا, بد مذہبوں کے رد میں پہلی تصنیف, یہ اس میں امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے بد مذہبوں کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی, اور وہ بد مذہبوں کے رد میں پہلی تصنیف تھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا. کہا مجھ سے کیا خطا ہوئی, میں نے ان کا رد ہی تو کیا ہے. فرمایا کیا ممکن نہیں کہ تم نے جو کلام بد مذہبوں کا نقل کیا کیا کسی کے دل میں جام جائے اور وہ گمراہ ہو جائے. رد کی ضرورت. پھر فرمایا پہلے تلوار تھی. کب؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تلوار تھی, رد کی حاجت نہ تھی, تلوار کے ذریعے سارا انتظام ہو سکتا تھا. اب کہ ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں ہے, رد کرنا فرض ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی؟ جہاد کا منکر ہے یہ بندہ. یہ کہہ رہا ہے کہ اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے, اب کس کی ضرورت ہے؟ رد کی, یعنی قلم کی ضرورت ہے, تحریر کی ضرورت ہے, تقریر کی ضرورت ہے, کتابوں کی ضرورت ہے, اشاعت کی ضرورت ہے. اس کا اب یہ فرض ہے. اب جہاد کی بات نہ کرنا. واضح طور پہ آپ کے اپنے علامہ لکھ رہے ہیں. اب جو فتویٰ آپ جماعت احمدیہ کے اوپر تھوپتے ہیں وہی فتویٰ آپ اپنے اعلیٰ حضرت پہ لگا دیں. اعلیٰ حضرت پہ لگائیں, ہم آپ کی جناب بڑے شوق سے کہیں گے واہ یہ ہوا اصول, یہ ہوئی برابر کی بات کہ آپ نے فتویٰ ادھر لگایا تو اب آپ نے اپنے باپے میں بھی لگا دیا. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. چلے جب آج اعلیٰ حضرت کے اوپر وہ لگائیں گے فتویٰ تو ساتھ ایک آدھا اور بھی بتا دیتا ہوں, ان کو بھی ساتھ بھولنا جائے ورنہ انصاف تو نہیں ہوگا نا.
کہ आला हजरत के ऊपर फतवा लग गया तो बाकी बच जाएं। ये है जी रिव्यू तर्जमान वहाबिया सफ़ा नंबर 416। फरमाते हैं जिहाद का मसला अहले इस्लाम के हर फ़िरका मज़हब शिया सुन्नी शिरका बद याद नहीं मज़हब लिखा हुआ है, शिया सुन्नी हनफी अहले हदीस की किताबों में मौजूद है, मगर वो ऐसी शराइत पर मौकूफ़ हैं कि उनका वजूद सैकड़ों साल से मादूम है, यानी वो शराइत सैकड़ों साल से पूरी नहीं हुई। ठीक है जी। वह बिना इलाए वो मसला गवर्नमेंट इंग्लिशिया से मुतल्लिक नहीं हो सकता। कहते हैं इन्हीं शुरूत के लिहाज से अमीर तैमूर की लड़ाइयाँ जिहाद मुतसव्वर नहीं हुई। अच्छा, फिर इसी वजह से ज़माना गदर का जंग शरी जिहाद नहीं समझा गया। ये 1897 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। मतलब है अब अगर इन्होंने फतवा ही देने हैं तो ज़रा एक आधा और इनको दिखा देते हैं। ये देखें जी हकीमुल उम्मत है जी, ये जो देवबंदी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। फरमाते हैं जी एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि एक शख्स ने मुझसे दरियाफ्त किया था अगर तुम्हारी हुकूमत हो जाए तो अंग्रेज़ों के साथ क्या बर्ताव करो। मैंने कहा कि महकूम बनाकर रखें, क्योंकि जब खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बनाकर रखेंगे, मगर साथ ही उसके नहायत राहत और आराम से रखा जाएगा। किनको? अंग्रेज़ों को, इसलिए कि उन्होंने हमें आराम पहुंचाया है। लो जी, कर लो गल है जी। ये जनाब बरेलवी गए नहीं अपने आपके गए देवबंदी, आप जनाब आला हजरत के बगैर तो बात मुकम्मल नहीं होती ना। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 सफ़ा 447। खुसूसन हिंदुस्तान में ऐसी जगह, अच्छा, जहाँ के अगर 10 मुसलमान एक मुशरक को कत्ल करें तो माअल्लाह 10 को फांसी हो, ऐसी जगह मुसलमानों पर जिहाद फर्ज बताने वाला शरीयत पर मुफ्तरी और मुसलमानों का बदख्वाह है। ठीक है जी। अब आला ये जनाब वो देवबंदी भी गए, वाबी भी गए, बरेलवी भी गए, तो पीछे रह कौन गया जी? ये सिर्फ आ जाते हैं हज़रत मसीह मौद ने जो अहादीस नबविया की रोशनी में तालीम दी और बिल्कुल दुरुस्त तालीम दी। ठीक है कि जो किताल है उसकी इजाज़त नहीं है आजकल, और उसको मौकूफ़ कर दिया। उसके ऊपर मेरे भाइयों जब एतराज़ करते हैं आप, तो अपनी किताबें तो पढ़ लें। अगर हमारे पे एतराज़ है तो आपके ऊपर एतराज़ क्यों नहीं है? तुसी को समान तो उतरे हो भाईजान जी। जज़ाकल्लाह। किसी और दोस्त ने बात करनी है? बस सर बहुत मेरे ख्याल हो गया है, काफ़ी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। मेरे भाइयों चले वो प्रोग्राम तो पहले ख़त्म करने लगे थे, फिर दोस्त आगे एक और सवाल का जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे भाइयों आज का प्रोग्राम इसी पे ख़त्म करते हैं। आज जो 2 मौज़ूआत थे वो हमने, डॉक्टर साहब मैं अलियास कादरी के मतलब एक फतवा सुनाना चाहता हूँ जहाद के बारे में, क्योंकि जहाद का टॉपिक चल पड़ता है तो इसलिए मैं इनका अपना फतवा सुनाता हूँ। ये किताबों के बारे में कह सकते हैं जी, किताबें जो है ये इन लोगों ने आमदी ने खुद ही बनाई हुई है, क्योंकि ये अक्सर इल्जाम लगाते हैं। आप इनके मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जिसको ये शमशीरी अहले सुन्नत कहते हैं, वो बंदा अलियास कादरी और उनके मानने वालों के बारे में क्या कहता है, यानी दावत इस्लामी के बारे में क्या कहता है, ये डॉक्टर साहब समाअत फरमाइए। जी जी। आवाज बहुत कम है। जी सामने करम, आप ये आपने सुना डॉक्टर साहब, इसमें साफ तौर पे जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि जहाद के मुनकर है। ये कहते हैं कि नहीं, जब जहाद की बात की जाए कहते हैं नहीं नहीं हम तो मीठी बातें करने वाले हैं, हम जहाद की बात नहीं करेंगे। तो यही फतवा इनके अपने ऊपर भी लगा हुआ है। आप कहें कि ये जहाद के मुनकर है और एलानिया तौर पर आप कहें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बिल्कुल ठीक बात बयान की है।
اب یہ جو ہے دعوت اسلامی والے جماعت اسلامی یہ واقعی جہاد کے منکر ہیں اور یہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں. اللہ کے خیر سے. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. جی پیارے بھائیوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو رد قادیانیت کورس کا جو ہم ایک سلسلہ چلا رہے ہیں اس کے تیسرے حصہ کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خاکسار کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.